दौरा कुरान से आज हमारे सबक का आगाज होगा सूरह फातिहा की आयत नंबर 3 मालिकी यौमिद्दीन से। सूरह फातिहा की कुल 7 आयात हैं और इन 7 आयात में से पहली 3 आयात में अल्लाह ताला की हम्दो सना है, अल्लाह ताला की तमजीद है, और आखिरी 3 आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ और दरख्वास्त है। और दरमियान में जो एक आयत है यानी आयत नंबर 4, वो दोनों चीज़ों का मुरक्कब है। उसके अंदर अल्लाह ताला की बड़ाई, अजमत, तहमीद और ये सारी चीज़ें भी मौजूद हैं, और साथ साथ उसके अंदर दुआ और दरख्वास्त भी मौजूद है। तो इसलिए सूरह फातिहा वो अजीम सूरत है जो कुरान की सबसे अजीम सूरत है, अजमत वाली सूरत है। और इस सूरत को कुरान का खुलासा कहा गया कि अगर कोई शख्स सारे कुरान को पढ़ ना सके, समझ ना सके, तो कम अज कम वो सूरह फातिहा को पढ़ ले, समझ ले, तो उसको वो बुनियादी बातें समझ आ जाएंगी जिनका समझना एक बंदा मोमिन के लिए ज़रूरी है। और जब इंसान बार बार सूरह फातिहा पढ़ता है तो गोया कि वो कुरान पाक के वो तमाम बुनियादी अकायद, वो अल्लाह ताला की सिफात और उन चीज़ों को वो एक नज़र में दोहरा लेता है। तो इसीलिए हुक्म दिया गया कि इसको नमाज में पढ़ो, इसके बगैर नमाज नहीं होती। कि इंसान इसको बार बार जब दोहराएगा तो अल्लाह की अजमत, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की तौहीद और अल्लाह की अस्मा व सिफात, और ऐसी अल्लाह से हिदायत मांगना, अल्लाह से सवाल करना, और इसके साथ साथ जो गुमराह तरीन फिरके और अक़वाम गुजरी हैं और उनसे पनाह मांगी जाए कि अल्लाह हमें उनके रास्ते पर ना चला, बल्कि हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया। तो इस लिहाज से सूरह फातिहा का और कुरान पाक का ताल्लुक यही है कि ये एक इजमाली सूरत है और सारे का सारा कुरान इसकी तफसीर है। तो इसी लिहाज से सूरह फातिहा के जो इसकी अजमत और फजीलत के पेश नज़र सूरह फातिहा को हम तफसील के साथ बयान कर रहे हैं। तो इससे कबल हमारे 2 दुरूस जो हैं वो सूरह फातिहा पर हो गए, तो आज तीसरा सबक है, तो वो भी सूरह फातिहा पर मुश्तमिल होगा और आज इंशाअल्लाह रहमान ये मुकम्मल हो जाएगी। तो आज हम अपने सबक का आगाज करते हैं सूरह फातिहा की आयत नंबर 3 मालिकी यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक। तो अब ये 3 लफ्ज हैं, मालिकी, यौम और अद्दीन। तो अब इसमें जो लफ्ज है अद्दीन, तो दीन का माना है बदला देना, जजा देना। तो अब इससे पहले अल्लाह ताला की जो सिफात बयान हुई हैं, रहमान और रहीम, तो उसके बाद जजा के दिन का वो मालिक है। तो अल्लाह ताला की ये एक और सिर्फ इसमें बयान हुई। और जहां तक ताल्लुक है लफ्ज से मालिकी का, तो इसके अंदर 2 किरात हैं। एक तो यही है मालिकी, यानी कि मालिक के माना में जो है उर्दू में भी लफ्ज इस्तेमाल होता है, फलां चीज का फलां मालिक है। और एक इसकी किरात है, दूसरी किरात इसकी है, ये है मालिकी यौमिद्दीन। और मलिक का माना होता है बादशाह। तो क़यामत के दिन का रोजे जजा का वो बादशाह है। तो अब यानी रोजे जजा का मालिक, और दूसरी इसकी किरात ये होगी यानी रोजे जजा का बादशाह। तो अब अल्लाह ताला क़यामत के दिन का मालिक भी है और बादशाह भी। अब मालिक और बादशाह दोनों की जो दोनों किरातें हैं, दोनों किरातें सही हैं, दुरुस्त हैं, साबित हैं। लेकिन इन दोनों लफ्जों और दोनों किरातों के अंदर एक अहम बात है, और वो ये है कि मालिक और बादशाह होने की मुनासबत ये है कि बाज औकात कोई बहुत रहम करने वाला होता है मगर इसकी मिल्कियत में कुछ नहीं होता, इसलिए वो चाहते हुए भी रहम नहीं कर सकता। फिर कोई शख्स बहुत सी मिल्कियत का मालिक होता है मगर इसका बादशाह कोई और होता है, वो मालिक होते हुए भी पूरा इख्तियार नहीं रखता। तो यौम दीन के माना यौम जजा के हैं कि इस दुनिया में भी मुकाफात यानी आमाल की जजा का
سلسلہ جاری رہتا ہے، مگر اس جزا کا مکمل ظہور چونکہ قیامت کے دن ہوگا، اس لیے قیامت کے دن کو خاص طور پر یوم الدین یعنی بدلے کا دن کہا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس دن کے مالک اور مالک بادشاہ ہونے کی یہ معنی ہے کہ اس روز انسانوں کی ظاہری طور پر بھی مالکیت اور ملوکیت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کہ جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کی مالک نہیں ہوگی اور اس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ ہی کی جو ایک ہے دبدبے والا۔ اس دن مالک بھی اللہ تعالیٰ ہوگا، بادشاہ بھی اللہ تعالیٰ ہوگا، صرف اسی کا حکم چلے گا۔ اس کا مطلب وہ جس کو جو کچھ دینا چاہے گا اس کے دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے اس کا تذکرہ اس کے اندر ہوا ہے۔ اب اس آیت پر جب ہم غور کریں تو اس سے ہمیں ایک بنیادی عقیدہ سمجھ آتا ہے، اور بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ وہ ہے روز جزا کا، قیامت کے دن کا۔ اور قیامت کا دن اللہ تعالیٰ کی عدالت کا دن ہے، تو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پھر عدل ہوگا اور ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑی ہوگی۔ تو اب یہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا، پھر اللہ کی عدالت میں پیش ہونا، پھر اس سے حساب و کتاب کا ہونا، اور پھر اگر وہ نیک ہے تو اس کی نیکی کا اس کو بدلہ دینا، اگر برا ہے تو اس کی برائی کا اس کی سزا دینا، اب یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے جو انسان کو دنیا میں سیدھا رکھتا ہے۔ کیونکہ انسان کے اندر جب یہ آخرت کا عقیدہ، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا عقیدہ، اللہ کی عدالت کا عقیدہ جب انسان کے اندر راسخ اور پختہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان کوئی ظلم نہیں کرتا، ناانصافی نہیں کرتا، کسی کا مال ہڑپ نہیں کرتا، کسی کے حقوق غصب نہیں کرتا، چونکہ اسے پتا ہے کہ یہ دنیا تو عارضی ہے، یہ زندگی بھی عارضی ہے، چند روزہ ہے، مختصر ہے، ختم ہونے والی ہے، اور میں نے پھر اللہ کی جناب میں حاضر ہونا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے حساب لینا اور میں نے حساب دینا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا لا يتحرکا قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کہ کوئی بھی اولاد آدم میں سے اپنے پاؤں اللہ کی بارگاہ سے نہیں ہلا سکے گا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کو 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے، اور یہ 5 سوال خود اللہ رب العالمین کریں گے، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اب اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، پہلا سوال کہ زندگی دی تھی کہاں گزاری، دوسرا سوال کریں گے کہ جوانی کہاں گزاری، تیسرا سوال کریں گے مال کہاں سے کمایا، چوتھا سوال ہوگا مال خرچ کہاں کیا، اور 5واں سوال ہوگا جتنا علم حاصل کیا اس کے مطابق عمل کتنا کیا۔ اب یہ جو تصور ہے نا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، پھر حساب دینا، پھر اللہ کا سوال کرنا، بندے کا جواب دینا، اللہ بندے کے درمیان کوئی ترجمان کا نہ ہونا، یہ چیز انسان کو سیدھا رکھتی ہے۔ تو جس آدمی میں عقیدہ آخرت اور روز آخرت کے دن حساب و کتاب اور پھر اللہ تعالیٰ کی عدالت کا تصور راسخ ہو جائے، وہ شخص وہ نیک بن جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، وہ عدل کرنے والا بن جاتا ہے، وہ حقوق و فرائض کو ادا کرنے والا بن جاتا ہے۔ پھر اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اب کوئی دیکھے نہ دیکھے، وہ ہر حال میں، وہ جلوت میں ہو یا خلوت میں، وہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتا ہے، اور یہی چیز انسان کو راہ راست پر رکھتی ہے۔ اور جس شخص میں بھی، جس قوم میں بھی یہ تصور کمزور ہو جاتا ہے تو وہ شخص بھی اور وہ قوم بھی وہ ظالم بن جاتے ہیں، وہ راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں، وہ ظلم کرنے والے بن جاتے ہیں، وہ ظلم و عدوان کے رسیا ہو جاتے ہیں۔ لہذا دنیا میں جتنا فساد ہے، جتنی بگاڑ ہے، جتنی خرابیاں ہیں، جتنی قتل و غارت گری ہے، جتنا ظلم ہو رہا ہے، وہ دراصل اسی انسانوں میں اسی عقیدے کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو انسان اس بات کو بھول رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس میں آزاد ہوں اور میں جو چاہے کروں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا، مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ یہی بات اس کو دلیر کرتی ہے۔ تو بہرحال ربوبیت اور رحمت کے بعد
यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब होने का रबूबियत सिर्फ पीछे गुजर गई, और अर्रहमान रहीम और अल्लाह की सिफत रहमत गुजर गई। तो रबूबियत और रहमत के बाद जिस सिफत का जिक्र किया गया है वो अदालत है, और इसके लिए मालिक यौमिद्दीन का लफ्ज़ बोला गया, मालिक यौमिद्दीन की ताबीर इख्तियार की गई है। तो बहरहाल अरबी जुबान में अद्दीन के माना बदले और मुकाफात के हैं, खा अच्छाई का हो या बुराई का हो, और दीन के लफ्ज़ ने जजा की हकीकत वाज़े कर दी। दीन के लफ्ज़ ने जजा की हकीकत वाज़े कर दी है। अव्वलन कुरान ने न सिर्फ इस मौका पर बल्कि आम तौर पर जजा के लिए अद्दीन का लफ्ज़ इख्तियार किया है, और इसीलिए वो क़यामत को भी उमूमन यौमुद्दीन से ताबीर करता है। ये ताबीर इसलिए इख्तियार की गई कि जजा के बारे में जो एतकाद पैदा करना चाहता था, इसके लिए यही ताबीर सबसे ज्यादा मौजू और वाकई ताबीर। वो जजा को आमाल का कुदरती नतीजा और मुकाफात करार देता है। अब ये जो इंसान के की जो जजा है, तो वो जजा को आमाल का कुदरती नतीजा करार देता है। ये जुमला नोट कर लीजिए, लिखना हो तो लिख लीजिए, याद करना हो तो याद कर लीजिए कि वो जजा को आमाल का कुदरती नतीजा करार देता है। नुज़ूल कुरान के वक्त मुख्तलिफ मज़ाहिब थे, और मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग मौजूद थे, और उनका इत्काद ये था कि जजा महज खुशनूदी और इसके कहर व गज़ब का नतीजा है। जजा महज खुशनूदी और अल्लाह ताला के कहर व गज़ब का नतीजा है, आमाल के नताइज को इसमें दखल नहीं है। ये अकीदा था बहुत सारे मज़ाहिब के मानने वालों का, यहूदियों का, ईसाइयों का, और ऐसे ही मुशरिकीन मक्का और दीगर का। उलूहियत और शाहियत का तशाबुह तमाम मजहबी तसव्वुरात की तरह इस मामले में भी गुमराही फिक्र का मूजिब हुआ था। लोग देखते थे एक मुतलकुल अनान बादशाह कभी खुश होकर इनाम इकराम देने लगता है, कभी नाराज होकर गजबनाक होकर बिगड़ कर सजाएं देने लगता है। इसलिए ख्याल करते थे कि खुदा का भी ऐसा ही हाल है, वो कभी हमसे खुश हो जाता है, कभी गैज़ो गजब में आ जाता है। तरह तरह की कुर्बानियों और चढ़ावों की रस्म इसी एतकाद से पड़ी थी। लोग देवताओं का जोश व गजब वो ठंडा करने के लिए कुर्बानियां करते, और उनकी नजर इल्तिफात हासिल करने के लिए नजरें चढ़ाते। यहूदियों और ईसाइयों का आम तसव्वुर जो था, और इससे बुलंद हो गया था, लेकिन जहां तक इस मामले का ताल्लुक है, उनके तसव्वुर ने भी कोई वकी तरक्की नहीं की थी। तो लिहाजा अब ये उनके यहाँ जो तसव्वुर था ना, बस अल्लाह जब चाहेगा खुश होगा तो फिर कुछ नवाज देगा, और अल्लाह जब चाहेगा नाराज हो जाएगा तो कोई अजाब भेज देगा, गजब कर देगा। तो ये उनके अंदर एक अकीदे की बुनियादी खराबी थी। तो उनको ये बात समझाई गई कि ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला खाम खा नाराज नहीं होता, और अल्लाह ताला खाम खा खुश भी नहीं होता, बल्कि अल्लाह का नाराज होना और अल्लाह का खुश होना बंदों से ये उनके आमाल की वजह से। और लोग ये समझते थे नहीं, आमाल का तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं। लिहाजा यही बात इस सूरह फातिहा की आयत में समझाई गई कि मालिक यौमिद्दीन, वो क़यामत के दिन का मालिक है ना, तो ये क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत का दिन है, ये इंसाफ का दिन है, ये जज़ा और बदले का दिन है। तो लिहाजा अल्लाह बदला देगा, तो किसी इंसान को अल्लाह क्या बदला देगा, और क्यों देगा, और कैसे देगा? इसी बात का जवाब दिया जा रहा है कि अल्लाह ताला इंसान को बदला देगा, उसके अमाल का देगा, उसके कसब का देगा, उसकी कमाई का देगा, जो उसने किया होगा उसका देगा अल्लाह उसे बदला। तो मजाजात अमल का मामला भी दुनिया के आलमगीर कानून फितरत का एक गोशा है। ये दुनिया में अल्लाह ने कवानीन बना दिए हैं, और उन कवानीन के तहत ये दुनिया चल रही है। ये ऑटो सिस्टम है, ये कायनात में ये चल रहा है। लेकिन इंसान, असल इंसान वही जो इस अल्लाह के इस निज़ाम को, इस फितरत को समझ लेता है, और जिसको ये बात समझ नहीं आती वो फिर अपनी अकल के घोड़े दौड़ाता रहता है, और अक्सर व बेशतर अकल के घोड़े दौड़ाने वाले वो गुमराह हो जाते हैं। लेकिन कुरान ने जज़ा व सज़ा का इत्काद एक दूसरी ही शक्ल और नोयत का पेश किया है। वो इससे खुदा का कोई ऐसा फेल करार नहीं देता जो कायनात हस्ती के आम कवानीन और निज़ाम से अलग हो, बल्कि इसी का एक कुदरती गोशा करार देता है। वो कहता है
कायनात हस्ती का आलमगीर कानून ये है कि हर हालत कोई ना कोई असर रखती है और हर चीज का कोई ना कोई खासा है। मुमकिन नहीं यहाँ कोई शय अपना वजूद रखती हो और असरात व नताइज के सिलसिला से बाहर हो। पर जिस तरह खुदा ने अजसाम में खवास और नताइज रखे हैं, इसी तरह आमाल में भी खवास और नताइज रखे हैं। जिस तरह जिसमें इंसानी के कुदरती इन्फ़िआलात हैं, इसी तरह रूह इंसानी के भी कुदरती इन्फ़िआलात हैं। जिस्मानी मुअस्सरात जिस्म पर मुरतब होते हैं, मानवी मुअस्सरात जो हैं वो रूह को मुतासर करते हैं और उस पर असर अंदाज होते हैं। आमाल के यही कुदरती खवास व नताइज हैं जिन्हें जज़ा व सज़ा से ताबीर किया गया। अच्छे अमल का नतीजा अच्छाई है और ये सवाब है, बुरे अमल का नतीजा बुराई है और ये अजाब है। सवाब और अजाब के इन असरात की नौइयत क्या होगी, वही इलाही ने हमारी अकल और समझ और फाहम व इस्तेदाद के मुताबिक इसका नक्शा खींचा है। इस नक्शा में एक मुरक्कब बहिश्त का है, जन्नत का है और एक दोज़ख का है। जन्नत की नेमतें उनके लिए हैं जिनके आमाल वो जन्नतियों के होंगे, और दोज़खियों की जो सदाएं हैं उनके लिए हैं जिनके आमाल दोज़खी होंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह, अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। अस्हाबे जन्नत और अस्हाबे दोज़ख अपने आमाल और नताइज में यकसा नहीं हो सकते। कामयाब इंसान वही है जो अस्हाबे जन्नत है। तो जिस तरह मादियात में, मादे से बनी चीजों में खवास होते हैं और नताइज होते हैं, इसी तरह जो अकायद और नजरियात है ना, उनके भी नताइज और असरात होते हैं। तो वो फरमाता है, तुम देखते हो कि फितरत हर गोशा वजूद में अपना कानून मुकाफात रखती है, बदले का कानून रखती है। मुमकिन नहीं कि इसमें तगय्युर या तसाहुल हो। फितरत ने आग में खासा रखा है कि जलाए, तो अब वो उस आग की जो तपिश है तो वो उसका बदला होगी, जो हर उस इंसान के लिए है जो आग के शोलों में हाथ डाल देगा। मुमकिन नहीं कि आग में कूदो और इस फेल के मुखाफात से बच जाओ। पानी का खासा ठंडक और रतूबत है, यानी ठंडक और रतूबत वो मकाफात है जो फितरत ने पानी में वदियत कर दी है। अब मुमकिन नहीं कि तुम दरिया में उतरो और इस मकाफात से बच जाओ। फिर जो फितरत कायनात हस्ती की हर चीज और हर हालत में मुकाफात रखती है, तो क्यों कर मुमकिन है कि इंसान के आमाल के लिए वो उसको बदला ना दे और उसके मुकाफात ना हो। यही मुकाफात जज़ा व सज़ा है। आग जलाती है, पानी ठंडक पैदा करता है और दूध से ताकत आती है। इसी तरह अशिया की इन तमाम मुकाफात पर इंसान को ताज्जुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी की जो यकीनियात हैं। फिर आमाल के मुकाफात पर इंसान क्यों ताज्जुब करेगा। अब हम देखते हैं कि अगर कोई इंसान जमीन में गंदुम बोता है और फिर गंदुम के बारे में कभी ये खदशा नहीं गुजरता कि जब मैं जमीन में बीज डालूंगा और जमीन को नरम करूंगा, पानी दूंगा, तो उससे गंदुम नहीं उगेगी। और अगर कोई तुमसे कहे कि मुमकिन है कि गंदुम बीजो और गंदुम की जगह जवार और बाजरा उग जाए, तो हम उस शख्स को पागल समझेंगे। इसलिए फितरत के कानून मुकाफात का यकीन इंसान की तबीयत में रासिख हो जाना चाहिए कि इंसान के वहम गुमान में भी ये खतरा नहीं गुजर सकता कि फितरत गेहूं लेकर इसके बदले में जौ कैसे दे सकती है। इतना ही नहीं, बल्कि तुम इंसान ये भी नहीं मान सकता कि अच्छे किस्म का गेहूं लेकर बुरे किस्म का गेहूं कैसे दे सकती है। अच्छा बीज हमने जमीन में काश्त किया होगा तो उससे अच्छी किस्म की गंदुम ही पैदा होगी। ऐसे कैसे हो सकता है? हमने अच्छी किस्म का बीज जमीन में डाला हो और उससे रद्दी किस्म की गंदुम पैदा हो जाए? नहीं, आला किस्म की गंदुम ही पैदा होती है, चूंकि जैसा बीज होता है वैसे ही उससे उगने वाला पौधा होता है। तो जब ये सारी चीजें कुदरत के कानून के मुताबिक चल रही हैं अगर गंदुम बीजें तो गंदुम उगती है, जवार बीजें तो जवार उगता है, बाजरा बीजें, मकई बीजें तो मकई उगती है। तो फिर ऐसे ही जब इंसान अच्छाई काश्त करेगा तो उसका नतीजा अच्छा ही निकलेगा, और जब इंसान बुराई काश्त करेगा तो उसका नतीजा भी बुराई की सूरत में निकलेगा। जब इंसान जन्नत वाले आमाल करेगा तो फिर वो जन्नत में जाएगा, जब जहन्नम वाले आमाल करेगा तो वो जहन्नम में जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता
وہ اعمال تو جنت والے کرے اور چلا جہنم میں جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ کہیں نہ کہیں اس سے ایسی خطا ہوگی، کوئی ایسا کام اس سے ضرور ہوگا کہ جو اس کو جہنم میں لے جائے گا، وگرنہ اللہ کا قانون یہی، اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے، فرمایا جو لوگ برائیاں کرتے ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان رکھتے ہیں اور جن کے اعمال اچھے ہیں، دونوں برابر ہو جائیں زندگی میں بھی اور موت میں بھی۔ اگر ان لوگوں کی فہم و دانش کا یہی فیصلہ ہے تو افسوس ان کے فیصلے پر، اور اللہ نے آسمان و زمین کو بیکار اور عبث نہیں بنایا ہے بلکہ حکمت و مصلحت کے ساتھ بنایا ہے، اور اس لیے بنایا ہے کہ ہر جان کو اس کی کمائی کے مطابق بدلہ ملے، اور یہ بدلہ ٹھیک ٹھیک ملے گا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جزا و سزا کے لیے الدین کا لفظ اختیار کیا، کیونکہ مکافات عمل کا مفہوم ادا کرنے کے لیے سب سے موزوں لفظ یہی ہے جو سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3 مالک یوم الدین کے اندر ہے۔ اب تک کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ قانون فطرت ہے کہ زمین کے اندر ہم جو کاشت کرتے ہیں وہی اگتا ہے، تو ایسے ہی جو ہم دنیا میں اعمال کریں گے اسی کا اللہ تعالی ہمیں بدلہ دے گا، اسی کی اللہ تعالی ہمیں جزا دے گا، اور وہ جزا دینے کے لیے اللہ نے ایک دن مقرر کیا ہے، اور اس کو یوم الدین کہتے ہیں، اس کو یوم آخرت کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو انسان کے اعمال کے لیے ایک لفظ استعمال کیا وہ ہے کسب۔ تو کسب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کمانا۔ تو قرآنی اصطلاح میں کسب یہ لفظ بولا گیا ہے، اور پھر یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اچھے برے کاموں کو جا بجا کسب کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ کسب کے معنی عربی میں ٹھیک ٹھیک وہی ہے جو اردو میں کمائی کے ہیں، یعنی ایسا کام جس کے نتیجے سے تم کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہو، اگرچہ فائدے کی جگہ نقصان بھی ہو جائے۔ مطلب یہ ہوا کہ انسان کے لیے جزا اور سزا خود انسان ہی کی کمائی ہے، جیسی کسی کی کمائی ہوگی ویسا ہی نتیجہ پیش آئے گا۔ اگر ایک انسان نے اچھے کام کر کے اچھی کمائی کر لی تو اس کے لیے اچھائی ہے، اگر کسی نے برائی کر کے برائی کما لی ہے تو اس کے لیے برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کل امرئ بما کسب رہین، ہر انسان اس نتیجے کے ساتھ جو اس کی کمائی ہے بندھا ہوا ہے۔ فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر انسان کے لیے وہی ہے جیسی کچھ اس کی کمائی ہوگی، جو کچھ اسے پانا ہے وہ بھی اس کی کمائی ہے، اور جس کے لیے اسے جواب دہ ہونا ہے وہ بھی اس کی کمائی ہے۔ یعنی لفظ کسب بولا گیا، کسب کمانا۔ اور اسی طرح قوموں اور جماعتوں کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ نے ایک عام قاعدہ بتا دیا، فرمایا تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ نتیجہ تھا جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ نتیجہ ہے جو تم کماؤ گے۔ تم سے اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ ان لوگوں کے اعمال کیسے تھے۔ بہرحال صاف صاف لفظوں میں جا بجے حقیقت واضح کر دی گئی ہے قرآن پاک میں، اگر دین الہی نیک عمل کی ترغیب دیتا ہے اور بد عملی سے روکتا ہے تو یہ صرف اس لیے ہے کہ انسان نقصان و ہلاکت سے بچے اور نجات و سعادت حاصل کرے۔ اور یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جا بجا کیوں فرمایا ہے؟ چونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے، انسان کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے، تو لہذا اس نے اپنی رحمان ہونے اور رحیم ہونے اور اپنی رحمت کا اظہار کرنے کے لیے انسان کو یہ ساری باتیں بتا دی ہیں کہ جیسا تم عمل کرو گے ویسا ہی تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ بہرحال یہ بات نہیں ہے کہ خدا کا غضب اور قہر اسے عذاب دینا چاہتا ہو، اس سے بچنے کے لیے مذہبی ریاستوں اور عبادتوں کی ضرورت ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جس کسی نے نیک کام کیا تو اپنے لیے کیا، اور جس کسی نے برائی کی تو خود اسی کے آگے آئے گی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار اپنے بندوں کے لیے ظلم کرنے والا ہو۔ یعنی اب یہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3 مالک یوم الدین، اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے، انسانوں کو سمجھ آ جائے، تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، وہ جزا کا دن ہے، بدلے کا دن ہے، اور اس دن اللہ نے انصاف کرنا ہے، اور اس دن انسانوں کے اعمال کے نتائج ظاہر ہوں گے، انسانوں کے اعمال کے نتائج ظاہر ہوں گے۔
تو جیسے اس نے عمل کیے ہوں گے ویسے نتیجہ ظاہر ہوگا۔ اور پھر اللہ نے دو مقامات بنا دیے کہ جس آدمی نے دنیا میں جنت والے اعمال کیے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ جنت میں داخل ہونا اس کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص برے کام کرے گا تو قیامت کے دن اس کی برائی ظاہر ہوگی اور اس کی برائی اس کو جہنم میں لے جائے گی۔ تو گویا کہ اس کے اعمال کا نتیجہ جہنم ہے۔ اب انسان خود فیصلہ کرے کہ اس نے کہاں جانا ہے، جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، یہ انسان خود فیصلہ کرے گا۔ اور یہ بنیادی عقیدہ ہے، یہ بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے کہ ہم نے مر کر زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ تو مالک یوم الدین کے اندر یہی بات سمجھائی اور بتائی جا رہی ہے۔ تو اس لیے سورہ فاتحہ کے اندر یہ جو آیت ہے یہ آخرت کے عقیدے کو، جزا و سزا کو، میزان کو، ترازو کو، نیکیوں کے تلنے کو، ان ساری چیزوں کو یہ سموئے ہوئے اپنے اندر۔ یہ تین لفظ ہیں، مالکی یوم الدین، یہ تین لفظ جو ہیں انہوں نے اس قرآن کے اس بڑے موضوع کا احاطہ کیا ہے۔ پھر ایک مشہور حدیث ہے حدیث قدسی۔ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اللہ رب العالمین سے روایت کریں۔ اس حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں، اے میرے بندو، اگر تم میں سے سب انسان جو پہلے گزر چکے اور وہ سب جو بعد میں پیدا ہوں گے اور تمام انسان اور تمام جن اس شخص کی طرح نیک ہو جاتے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، تو یاد رکھو اس سے میری خدائی میں، میری سلطنت اور مملکت میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ اے میرے بندو، اگر وہ سب کچھ جو پہلے گزر چکے اور وہ سب جو بعد میں پیدا ہوں گے اور تمام انسان اور تمام جن اس شخص کی طرح بدکار ہو جائے، برے اور گنہگار ہو جائیں جو تم میں سب سے بدکار ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو، اگر وہ سب جو پہلے گزر چکے اور وہ سب جو بعد کو پیدا ہوں گے ایک مقام پر جمع ہو کر مجھ سے سوال کرتے اور میں ہر انسان کو اس کی منہ مانگی مراد بخش دیتا، تو میری رحمت و بخشش کے خزانے میں اس سے زیادہ کمی واقع نہ ہوتی جتنی کمی سوئی کے ناکے جتنا پانی نکل جانے سے سمندر میں ہو سکتی ہے۔ یعنی جیسے کوئی شخص سمندر کے اندر ایک سوئی ڈبوئے، سوئی کو ڈبونے سے اب سوئی میں تھوڑا سا پانی لگے، کتنا پانی لگے تو اس سے سمندر میں کوئی کمی آئے گی؟ بالکل نہیں آئے گی کمی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں تمام انسان، اگلے پچھلے انسان جن سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو اور جمع ہو کر وہ مجھ سے کہیں کہ اللہ ہمیں ہمالیہ جتنے، K2 جتنے پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان کے برابر اللہ ہمیں سونا دے دے، چاندی دے دے، اور میں تمام انسانوں کو ان کے مانگنے کے مطابق سونا دے دیتا، تو پھر بھی میرے خزانوں میں بالکل کمی نہیں آنی تھی، بالکل کمی نہیں آنی تھی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے بندو، یاد رکھو یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جنہیں میں تمہارے لیے انضباط و نگرانی میں رکھتا ہوں، اور پھر انہی کے نتائج بغیر کسی کمی بیشی کے تمہیں واپس دے دیتا ہوں۔ بس جو کوئی تم میں اچھائی پائے چاہیے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرے، اور جس کسی کو برائی پیش آئے تو چاہیے خود اپنے وجود کے سوا اور کسی کو ملامت نہ کرے۔ اب تک ہماری جو اس آیت نمبر 3 مالک یوم الدین کے تحت گفتگو ہوئی ہے، اب اگر ہم اس گفتگو کے بعد اپنا جائزہ لیں کہ ہمیں جتنی بھی پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں، بیماریاں پہنچتی ہیں دنیا میں، چونکہ مکافات عمل کچھ نہ کچھ دنیا میں بھی ظاہر ہوتی ہے، اعمال کے نتائج دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں، آخرت میں تو ظاہر ہوں گے ہی ہوں گے، تو ہم پھر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ ہماری نافرمانی کا نتیجہ ہے، یہ ہماری بغاوت اور سرکشی کا نتیجہ ہے۔ چونکہ ہم کام ہی ہلاکت والے کرتے ہیں تو نتیجہ ہلاکت ہی نکلے گا، ہم کام ہی بے سکونی والے کرتے ہیں تو نتیجہ بے سکونی ہی نکلے گا، ہم کام ہی قتل و غارت گری والے کرتے ہیں تو قتل و غارت ہی نتیجہ نکلے گا۔ چونکہ یہ کائنات ہے، اس کائنات کا نظام یہی ہے کہ جو بیجو گے وہی کاٹو گے۔ جب ہم برائی بیج رہے ہیں تو برائی اگ رہی ہے، برائی پھیل رہی ہے، جب ہم وحشت بیج رہے ہیں تو وحشتی جو اگ رہی ہے وہی پھیل رہی ہے، جب ہم ظلم بیج رہے ہیں تو ظلم ہی اگ رہا ہے، ظلم کی فصلیں لہلہا رہی ہیں، جب ہم اندھیرے بیج رہے ہیں تو اندھیرے ہی پھیل رہے، اندھیرے ہی دنیا کے اندر اگ رہے۔ تو پھر اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟
اب اگر ہم سب یہ چیز چاہتے ہیں کہ دنیا سے ظلم ختم ہو جائے، قتل و غارت گری ختم ہو جائے، غربت ختم ہو جائے، امن اور سکون آ جائے، تو پھر ہمیں یہ اپنے کام ختم کر دینے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا، چونکہ جب زمین میں ہم باجرے کا بیج بوتے ہیں تو باجرہ اگتا ہے، آم کا بیج بوتے ہیں تو آم اگتا ہے، تو یہ قانون فطرت ہے۔ تو جب ہم اچھائی بیجیں گے تو اچھائی ہی نکلے گی اس کا نتیجہ۔ اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہم آم کھانا چاہتے ہیں، آم کھانا چاہتے ہیں، لیکن ہم کاشت کیا کرتے ہیں؟ کاشت ہم تنبا کرتے ہیں، تنبا کڑوا ہوتا ہے نا، تو کاشت ہم آم کھانا چاہتے ہیں اور کاشت تنبا کرتے ہیں، تو یہ خواہش ہماری قیامت تک پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب ہم تنبا کاشت کریں گے، تنبا اگے گا تو وہ تو کڑوا ہی ہوگا۔ اگر آم کھانا چاہتے ہیں تو آم کاشت کرو نا، تو پھر آم جو ہے وہ زمین سے پیدا ہوگا اور پھر ہم آم کھا لیں گے۔ اب ہم امن اور سکون اور بھلائی اور خیر ہم چاہتے ہیں، تو پھر امن اور سکون اور بھلائی والے کام اللہ نے قرآن و حدیث میں بتا دیے ہیں، وہ کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو امن سے بھر دے۔ امن کی کھیتیاں، عدل و انصاف کی کھیتیاں، بھائی چارے کی کھیتیاں وہ لہلہا اٹھیں۔ تو اب انسان اس طرف تو آتا نہیں ہے اور سپنے دیکھتا ہے وہ امن و آشتی کے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہے کہ جو تم بیجو گے وہی ملے گا، اور پھر آخرت کا دن ہے ہی ہے، آخرت کے دن تو ساری چیزیں بالکل واضح ہو ہی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہیں جو کچھ پہنچتا ہے نا وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اکثر و بیشتر تو اللہ تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہمیں ہمارے ہر قول و فعل پر اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑے تو پھر تو ہم زندہ ہی نہ رہ سکے، چونکہ ہم سب اتنے گناہ کرتے ہیں، اتنا برا سوچتے ہیں، اتنی برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ جو تم کر رہے ہو میں تو تمہارا کیا ہی تمہاری طرف لوٹا رہا ہوں، جو تم کرتے ہو میں اس کو محفوظ کر لیتا ہوں اور پھر اسی کے نتائج تمہاری طرف میں لوٹا دیتا ہوں۔ تو اب اس حدیث قدسی کو سن لینے کے بعد تو یہاں یہ خدشہ کسی کے دل میں واقع نہ ہو کہ خود قرآن نے بھی جا بجا خدا کی خوشنودی اور نارضامندی کا ذکر کیا ہے، بلا شبہ کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ انسان کی نیک عملی کا اعلیٰ درجہ یہی قرار دیتا ہے کہ جو کچھ کرے صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے، لیکن خدا کے جس رضا و غضب کا وہ اس بات کرتا ہے وہ جزا و سزا کی علت نہیں، بلکہ وہ جزا و سزا کا قدرتی نتیجہ ہے۔ یعنی یہ نہیں کہتا کہ جزا و سزا محض خدا کی خوشنودی اور ناراضی کا نتیجہ ہے، نیک و بد اعمال کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا ہے جزا و سزا تمام انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے، اور خدا نیک عملی سے وہ خوش ہوتا ہے، بد عملی کو ناپسند کرتا ہے۔ ظاہر ہے یہ تعلیم قدیم اعتقاد سے نہ صرف مختصر ہے بلکہ یکسر اس سے متضاد ہے۔ بہرحال جزا و سزا کی اس حقیقت کے لیے الدین کا لفظ نہایت موزوں لفظ ہے، اور ان تمام گمراہیوں کی راہ بند کر دیتا ہے جو اس بارے میں پہلے لوگوں کے اندر موجود تھیں۔ تو سورہ فاتحہ میں مجرد اس لفظ کے استعمال نے جزا و سزا کی اصلی حقیقت وہ کھول کر بیان کر دی ہے۔ تو الدین بمعنی قانون و مذہب بھی ہے۔ الدین کا ایک معنی کیا ہے؟ قانون۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب اور قانون کے لیے بھی الدین کا لفظ استعمال کیا گیا، کیونکہ مذہب کا بنیادی اعتقادی مکافات عمل کا اعتقاد ہے، اور قانون کی بنیاد بھی تعزیر و سیاست پر ہے۔ سورہ یوسف میں جہاں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس روک لیا تھا، وہاں فرمایا ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ۔ یہاں بادشاہ مصر کے دین سے مقصود کیا ہے؟ قانون ہے۔ تو مالک یوم الدین میں عدالت الہی کا اعلان ہے، یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہاں ربوبیت اور رحمت کے بعد صفات قہر و جلال میں سے کسی صفت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ مالک یوم الدین کی صفت بیان کی گئی، جس سے عدالت الہی کا تصور ہمارے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن نے خدا کی صفات کا جو تصور قائم کیا ہے اس میں قہر و غضب کے لیے کوئی جگہ نہیں،
البتہ عدالت ضرور ہے، اور صفات قہریہ جس قدر بیان کی گئی ہیں دراصل اسی کے مظاہر ہیں۔ فی الحقیقت صفات الہی کے تصور کا یہی مقام ہے جہاں فکر انسانی نے ہمیشہ ٹھوکر کھائی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ فطرت کائنات ربوبیت اور رحمت کے ساتھ اپنے مجازات بھی رکھتی ہے، اور ایک طرف اس میں پرورش و بخشش ہے تو دوسری طرف مواخذہ و مکافات بھی ہے۔ فکر انسانی کے لیے فیصلہ طلب سوال یہ تھا کہ فطرت کے مجازات اس کے قہر و غضب کا نتیجہ ہے یا عدل کا نتیجہ ہے۔ تو بہرحال اس کارخانہ ہستی کے تین مانوی عناصر ہیں، ایک تو مادی عناصر ہے اور ایک مانوی عناصر ہے۔ تو مانوی عناصر تین ہیں اس کائنات کے، نمبر ایک ربوبیت، نمبر دو رحمت، اور نمبر تین عدالت۔ جس طرح کارخانہ خلقت میں، اس کائنات میں یہ کارخانہ خلقت اپنے وجود و بقا کے لیے ربوبیت اور رحمت کا محتاج ہے، اسی طرح اللہ کی عدالت کا بھی محتاج ہے۔ یہی تین مانوی عنصر ہیں جن سے خلقت و ہستی کا قوام ظہور میں آیا۔ ربوبیت پرورش کرتی ہے، رحمت افادہ و فیضان کا سرچشمہ ہے، اور عدالت سے بناؤ اور خوبی ظہور میں آتی ہے اور نقصان و فساد کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا اگر یہ قانون نہ ہوتا تو پھر اس کائنات کے اندر بگاڑ ہی بگاڑ ہو جانا تھا، خرابی آ جانی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے یہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ چل رہی ہے، چونکہ سورج ہزاروں سال سے طلوع ہو رہا ہے اور غروب ہو رہا ہے، اور ہمیں معلوم ہے سورج کے گرد کتنے سیارے گردش کر رہے ہیں، وہ ہزاروں سال سے گردش کر رہے ہیں، کبھی ان کے اندر ٹکراؤ نہیں آتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ قانون ہے جس کے تحت یہ نظام چل رہی ہے، اور زمین ہمیشہ سے فصلیں اگا رہی ہے۔ گندم کا بیج بو تو گندم ہی اگاتی ہے، کبھی جو نہیں اگاتی ہے۔ آم کا بیج بو تو آم اگاتی ہے، کبھی کچھ نہیں اور نہیں اگاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس قانون کے تحت یہ نظام چل رہا ہے، اسی وجہ سے اس کے اندر توازن ہے، اسی لیے یہ بگڑتا نہیں، اس کے اندر خرابی نہیں آتی۔ وگرنہ انسان نے جتنے نظام بنائے ہیں وہ کتنی دفعہ تباہ و برباد ہوئے ہیں۔ انسان مشینیں بناتا ہے تو انسان کی بنائی ہوئی مشینیں جو ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں، بیکار ہو جاتی ہیں، پھر نہیں بناتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کارخانہ جو اللہ تعالیٰ کی خلقت کا شاہکار ہے، تخلیق کا شاہکار ہے، اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام چل رہا ہے، اس کائنات کا نظام چل رہا ہے، ہزاروں سال سے چل رہا ہے اور بہترین انداز میں چل رہا ہے۔ اور اس کے اندر جو تھوڑی بہت خرابیاں پیدا کی ہیں تو وہ انسان نے پیدا کی ہیں۔ بات تو انسان کے مادی جو ہیں اعمال، ان کی وجہ سے اس کے اندر بگاڑ آیا ہے، اور بعد اس کے جو مانوی یعنی جس کے عقائد اور نظریات ہیں ان کی خرابی کی وجہ سے یہاں بگاڑ آیا ہے۔ وگرنہ اللہ تعالیٰ کی اس کی کائنات بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس کا ہر جو نظام ہے وہ عدل کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو بہرحال اس موضوع پر اس آیت کے تحت اور باتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اب چونکہ ان کا وقت نہیں ہے تو انہی پر ہم اکتفا کریں گے۔ تو یہ ہے مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا اللہ، بدلے کے دن کا مالک بھی ہے، اور وہ قیامت کے دن کا بادشاہ بھی ہے۔ تو بہرحال وہ حدیث جو پیچھے ہم نے پڑھی تھی جس میں نماز کو تقسیم کیا، تو وہ تقسیم صلاۃ والی حدیث قدسی کے مطابق بندہ جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید بزرگی بیان کی ہے۔ ایک روایت کے مطابق فرماتا ہے فوض علی عبدی، میرے بندے نے اپنا سب کچھ میرے سپرد کر دیا۔ یعنی جب انسان اس بات کا اعتراف کرتا ہے مالک یوم الدین، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بندے نے دو کام کیے، نمبر ایک تو میری بزرگی بیان کی ہے، اور دوسرا اس نے سب کچھ اپنا میرے سپرد کر دیا۔ اب یہی تو کمال ہے، یہی تو بندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب کچھ عطا کر دیا، مال، دولت، روپیہ، پیسہ، اختیار، منصب، عہدہ، سب، حتیٰ کہ انسان کی اپنی جان، یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے۔ اب انسان دل کی رغبت سے، دل کی خوشی کے ساتھ ان تمام چیزوں کو دوبارہ اللہ کو پیش کر دے، کیا اللہ یہ سب کچھ تیرے سپرد ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے کر آگے گزرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے
जब आपका बच्चा हो, मसलन साल, 1.5 साल का, 2 साल का बच्चा हो, आप उसको खुद एक केक खरीद कर देते हैं, और केक जब आप उसको पकड़ा देते हैं, फिर आप उससे कहते हैं बेटा मुझे दे दो, कितने प्यार भरे लहजे से आप उससे कहते हैं बेटा मुझे दे दो। अब अगर आपकी बात मानकर वो आपका बेटा, वो मासूम सा बच्चा वो चीज आपको दे दे, तो आप कितने खुश होते हैं कि मेरे बेटे ने मेरी चीज दे दी। और फिर हमारे यहाँ बर्रो सगीर पाक व हिंद के अंदर फिर हम उसको बड़ा करते हैं, इतना बड़ा, हम उसको खुश करते हैं और खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? कि मेरे बेटे ने मुझे वो चीज दे दी, मेरी बेटी ने मुझे वो चीज दे दी, तो हम इससे खुश होते हैं। इसी की मिसाल के आगे बढ़ाओ। अब आपका छोटा सा बच्चा हो, आप उससे कहें बेटा ये मैं तुम्हें चॉकलेट दे रहा हूं, मैं तुम्हें एक केक दे रहा हूं, और तुम ना ये जब अंदर जाओ ना, मेहमान बैठे हो ड्राइंग रूम में, तो वहां पर कोई तुमसे मांगे ना तो दे देना। अगर तुमने दे दी ना तो ये 5 रुपए की है, मैं तुम्हें 50 रुपए की लेकर दूंगा, ज्यादा लेकर दूंगा। अच्छा, अब आप अपने बच्चे को गोद में उठाकर वहां ले जाते हैं। जब ले जाते हैं तो फिर बड़े बच्चों से लाड करते हैं, वो कहते हैं लाओ मुझे दे दो भाई चॉकलेट। ऐसे ही बड़ा आदमी कह देता हूँ, उसने कौन से लेनी होती है, खानी होती है, बस सिर्फ बच्चे से दिल लगी करनी होती है, तो वो कहता है मुझे दे दो। अच्छा, अब आपका दिल अंदर से क्या कर रहा होता है कि बच्चा दे दे, लेकिन अगर वो हाथ पीछे कह जाए है मैं नहीं देनी, मैंने नहीं देनी ये चीज, अच्छा अब आपका दिल क्या कर, नहीं बेटा दे दो। अच्छा, अब आपकी बात मानकर अगर वो बच्चा दे दे, आप क्या होंगे? आप खुश होंगे, और आप वाकयातन उसको कई और चॉकलेट लेकर देंगे। और अगर वो बच्चा नहीं मानता है तो कोई बात नहीं, आप थोड़े से दिल में लाएंगे, जब मैंने इससे कहा था कि तुम दे देना तो इसने दी क्यों नहीं। अब बिल्कुल जरा इसको इस तरफ लेकर आइए कि हमारा रब है, हमारा खालिक मालिक अल्लाह है, हमारा इलाह माबूद अल्लाह है। हमारे पास जो भी चीज है वो किसकी दी हुई है? वो किसकी अता है? वो अल्लाह की अता है, वो अल्लाह ने दी। हमारी जान समेत हमारी हर चीज का मालिक अल्लाह है। फिर जब इंसान अपने दिल की खुशी से रग़बत के साथ अपनी तमाम चीजें, अपनी अपनी जात क्या, अपनी जान क्या, अपनी औलाद क्या, अपना माल क्या, अपना ओहदा मनसब क्या, हर चीज अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, तो अल्लाह बहुत खुश होता है, अल्लाह बहुत राजी होता है अपने इस बंदे से। तो जब इंसान कहता है मालिक यौमिद्दीन, मालिक है कयामत के दिन का, तो फिर इंसान अपना सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द करता है कि अल्लाह मालिक हकीकी है ही तू है, मैं तो मालिक हूं ही नहीं। तो जो असल मालिक है उस असल मालिक को वो चीज लौटा दी। इसीलिए तो जब हमारा कोई नुकसान होता है, कोई फौत होता है अजीज व अकारिब, तो हम क्या कहते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि, बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं, हम सब अल्लाह ही के लिए हैं। इन्ना लिल्लाहि, बेशक हम लिल्लाहि, अल्लाह के लिए हैं, हम तो अल्लाह के ही हैं। व इन्ना इलैहि राजिऊन, आज ये गया है, आज ये चीज लौट गई है, बेशक हम सब ने उसी की तरफ लौट कर जाना है। तो जब इंसान ये कहता है, और साथ फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुआ सिखाई है, अगर इंसान ये कहता है अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा, अल्लाह इस मुसीबत का मुझे अजर दे और इसका नेबुल बदल मुझे अता फरमा। जब इंसान ये दुआ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको उससे बेहतर चीज अता फरमाता है। ये वही बात आ गई, आपने बच्चे से कहा ये दे दो, और उस बच्चे ने दे दी। अब आप उसको 5 रुपए की चॉकलेट बच्चे ने दी है, आप उसको 50 रुपए वाली लेकर देते हैं, तो इसका मतलब आपने बेहतर दी ना उसको। क्यों दी? क्योंकि उस बच्चे ने आपकी बात मानी। तो ऐसी जब हम अपने अल्लाह की बात मानेंगे और अपने अल्लाह की बात पर, उसके हुक्म पर, उसके फैसले पर, उसकी रिजा पर हम राजी रहेंगे, जब वो कुछ चीज हमसे लेना चाहे ले ले, तो फिर क्या होगा? हमारा अल्लाह हमें उससे बेहतर चीज देगा, उसका नेमुल बदल अता फरमाएगा। अल्लाह हमें खुश भी कर देगा, राजी भी कर देगा, हमारे दिल को मुतमईन कर देगा। तो ये फलसफा अगर हमें समझ आ जाए तो बताइए फिर हम किसी चीज के छिन जाने पर रंजीदा होंगे? नहीं होंगे, बल्कि हम अल्लाह के सामने अपना सर झुका देंगे, अपना सर गिरा देंगे, अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाएंगे कि अल्लाह कोई बात नहीं है, अल्लाह ये चीज तू नहीं दी थी, अल्लाह मैं भी तेरा ही हूँ, अल्लाह इसके अलावा भी चीजें तेरी ही हैं, अल्लाह ये सब भी तू अगर ले ले, फिर भी मैं तेरा नाशुक्रा नहीं बनूंगा, मैं तेरी नाशुक्री नहीं करूंगा, मैं बगावत नहीं करूंगा, सरकशी नहीं करूंगा, नाफरमानी नहीं करूंगा, अल्लाह फिर भी मैं तेरी ही बात मानूंगा।
یہی تو اللہ چاہتے ہیں، یہی تو کمال ہے بندگی کا کہ جو اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہی تو تصور ہے کہ جب انسان اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اس آیت کے تحت مالک یوم الدین، اور پھر جب اس بات کو سمجھ کر کے پورا عقیدہ بنا کر کے کہ میں اللہ کا ہوں، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی بادشاہ ہے، اللہ ہی عادل ہے، اللہ نے قیامت کا دن قائم کرنا ہے، میں نے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، وہاں اللہ نے مجھ سے حساب لینا ہے، اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے، اور اگر میرے اعمال اطاعت فرما برداری والے ہوئے، نیکی والے ہوئے، تو میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے گا، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، بلکہ راضی ہوگا، بہت ہی راضی ہوگا۔ بعض لوگوں کے لیے تو اللہ پھر میدان محشر میں اعلان کرے گا، این تحابونی فی اللہ، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں میرے لیے محبت کیا کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنی جوانیوں میں مجھ سے ڈر ڈر کے عبادت کر کر کے اپنی جوانی انہوں نے گزاری ہیں؟ کہاں ہیں وہ عادل حکمران اور بادشاہ؟ کہاں ہیں وہ میرے نام سے ڈر جانے والے؟ وہ آئے، میں ان کو اپنا سایہ عطا فرماتا ہوں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں۔ بعض لوگ وہ ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن مخلوق کے سامنے ان کے لیے نور کے ممبر رکھے گا، اور پھر اللہ اپنے بندوں کو ان پر بٹھائے گا۔ تو یہ اعزاز و اکرام اللہ قیامت کے دن دے گا۔ تو یہ کیوں دے گا؟ چونکہ اس بندے نے دنیا میں اللہ کی ذات کو پہچانا، اللہ کی بادشاہی کو پہچانا، اللہ کے مالک الملک ہونے کا اعتراف کیا، اور پھر جو چیزیں اللہ نے اس کو دی تھیں اس نے دوبارہ وہی چیزیں اپنی دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کو لوٹا دیں۔ اللہ اس لیے خوش ہوگا، اللہ پھر یہ مقام مرتبہ دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو منور کرے گا، روشن کرے گا، اللہ انہیں پھر اپنی نعمتوں والی جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ تو یہ اللہ اسی چیز کا انہیں انعام دے گا کہ انہوں نے اپنی تمام چیزیں اللہ کے سپرد کر دی ہیں۔ تو یہ مالک یوم الدین کی آیت کے تحت یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں عقیدہ آخرت اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کو تسلیم کرنے اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے، اس عقیدے کو اپنے دل دماغ میں راسخ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن کی سختیوں سے بچائے، اللہ ہمیں جہنم سے بچائے، اللہ ہمیں پرصراط سے گزرنا ہمارے لیے آسان کر دے، اللہ ہمیں اپنی رضا دے دے، اللہ ہمیں اپنی خوشنودی دے دے، اللہ ہمیں اپنے نیک صالح بندوں میں شامل کر کے اللہ ہمیں جہنم سے بچا کر اپنی نعمتوں والی جنت میں داخل کر دے۔ تو اس تصور کے ساتھ انسان جب اگلی آیت پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اب یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اب اس کے اندر ترجمہ اس کا بنتا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اب ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ جو الفاظ آئے ہیں، تو اس کے اندر ایاک نعبد کو پہلے لائے ہیں اور ایاک نستعین کو بعد میں ذکر کیا گیا۔ تو یہ بنیادی طور پر جیسا کہ سورت کے شروع میں کہا تھا کہ یہ سورت کا ایک نام کیا ہے، سورت میں کیا ہے کہ ہمیں مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، دعا کرنے کا سلیقہ سکھایا گیا ہے کہ درخواست سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اور تمجید کے بعد اپنی بندگی اور اپنے تعلق کا حوالہ پیش کرو، یعنی اپنے عمل کے وسیلے سے درخواست کرو کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کہ اللہ جب ہم بندے ہی تیرے ہیں، عبادت تیری کرتے ہیں، غلامی تیری کرتے ہیں، تیرے سامنے جھکتے ہیں، اپنا سب کچھ تیرے لیے پیش کرتے ہیں، تو یا اللہ ہم مدد بھی تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تو یا اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اس کا مطلب اپنا عمل پیش کر دیا پہلے، اپنا تعلق ظاہر کر دیا پہلے کہ اللہ میں کون ہوں، میں وہ بندہ ہوں جو تیری عبادت کرتا ہوں، یا اللہ جو تیرا غلام ہوں، اللہ جو تیرے حکموں پر سر جھکانے والا ہوں، اللہ تیرے لیے ہجرتیں کر جانے والا ہوں، اللہ تیرے لیے دنیا سے لڑ جانے والا ہوں، اللہ تیرے لیے اپنی اولاد قربان کر دینے والا ہوں، اللہ میں تیرے لیے اپنا مال خرچ کر دینے والا ہوں، یا اللہ میں تیرے لیے اپنی شکل و شباہت کو بدل دینے والا ہوں، اللہ میں اپنے لیے تیرے لیے اپنی تہذیب و ثقافت کو بدل دینے والا ہوں، اللہ میں تیرے لیے اپنی خواہشات کو بدل دینے والا ہوں، اللہ تیرے لیے میں دوستیاں دشمنیاں بدل دینے والا ہوں، اللہ میں وہ ہوں، اور اللہ آج میں مشکل میں ہوں،
پریشانی میں ہوں، تکلیف میں ہوں، بیماری میں ہوں، یا اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، میری مدد فرما۔ تو یہ انسان جب اس ادا سے اللہ سے دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندے کی دعا سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتے ہیں نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ اللہ تو پھر دعائیں سنتا ہے، اللہ جواب دیتا ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے، یقیناً آتی ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ تو بہرحال ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب سب سے اہم بات ہے کہ عبادت کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ عبادت کیا ہے۔ عبادت کا معنی کسی کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر اس سے انتہائی درجے کی محبت کے ساتھ اس کے سامنے انتہائی درجے کی عاجزی، ذلت اور خوف ہے۔ یہ عبادت کی تعریف پھر کر رہا ہوں، دھیان سے سن لیجیے۔ عبادت کا معنی کسی کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر اس سے انتہائی درجے کی محبت کے ساتھ اس کے سامنے انتہائی درجے کی عاجزی، بے بسی، ذلت اور خوف ہے، یہ ہے عبادت۔ اور اس طرح خوف کھانا، اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، اور پھر اپنے آپ کو عاجز سمجھنا، اور انتہا درجے کی اس سے محبت کرنا، اور پھر اس کو تمام طاقتوں کا سرچشمہ سمجھنا، یہ صرف اور صرف ایک ذات کو زیبا ہے اور اس کا نام اللہ ہے۔ اب یہ ساری کی ساری صفات کسی انسان میں، کسی جن میں، انسانوں میں سے کسی ولی میں، پیغمبر میں، فرشتوں میں یہ نہیں پائی جاتی ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ شدید ترین محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے کہ انسان کی جو محبت ہے نا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، ان دو محبتوں کا مقابلہ ہے 8 محبتوں کے ساتھ۔ کتنی محبتوں کے ساتھ؟ 8 محبتوں کے ساتھ ان دو محبتوں کا مقابلہ ہے۔ ایک طرف 8 محبتیں، ایک طرف 2 محبتیں۔ جس نے ان 2 محبتوں کے ساتھ ان 8 محبتوں کو شکست دے دی وہ اللہ کا ولی بن جائے گا، وہ اللہ کا قرب حاصل کرے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ اور جن لوگوں نے ان 8 محبتوں کو اپنے پاس رکھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو شکست دے دی، یا اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر ان 8 محبتوں کو غالب کر دیا، وہ شخص ناکام ہو جائے گا، اس کے لیے وعید ہے۔ اب وہ قرآن پاک کی سورۃ توبہ کے اندر یہ فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اب یہ 8 محبتوں کا مقابلہ، کون کون سی محبتیں؟ اگر تمہارے باپ، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار اور تمہارے مال، وتجارۃ تخشون کسادہا، اور تمہاری تجارت جس کے مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو، ومساکن ترضونہا، اور وہ تمہارے گھر جو تمہیں بہت پسند ہیں۔ تو یہ 8 چیزیں فرمایا احب الیکم، تمہیں زیادہ محبوب ہے، کس سے؟ اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے۔ پھر کیا کرو؟ فتربصوا، بس تم انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ اللہ اپنا عذاب لے آئے۔ کیا مطلب؟ ان 8 محبتوں کو شکست دینی ہے 2 محبتوں کے ساتھ، 8 محبتوں کو شکست دینی ہے 2 محبتوں کے ساتھ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا، ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا، جب تک کہ میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ کس سے زیادہ؟ کہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کو کس سے؟ اس کی اولاد سے، حتی اکون احب الیہ من والدہ، والد سے، وولدہ، اولاد سے،
वन्नास अजमाइन, और सारे लोगों से। ये है मोहब्बत का मायार। तो ये जो फरमाया जा रहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अब इसमें जितनी मोहब्बत हम अल्लाह से करेंगे इतनी मोहब्बत किसी और से नहीं हो सकती। अगर जरा सा भी फर्क आया, ये मोहब्बत अनबैलेंस हुई, अल्लाह की मोहब्बत का पलड़ा थोड़ा सा हल्का हुआ और दूसरी मोहब्बतों का पलड़ा थोड़ा सा भारी हुआ, तो इसका मतलब ये है कि हमने अल्लाह पर उन चीजों को अहमियत दे दी, फौकियत दे दी, तरजीह दे दी। और यही मसला है। आज हम कुरान सुनते हैं, नमाज पढ़ते हैं, खुतबे सुनते हैं, दुरूस सुनते हैं, इस्लामी किताबें पढ़ते हैं, लिटरेचर बहुत है, सोशल मीडिया पर चीजें पड़ी हुई हैं, हज करते हैं, हज का खुतबा सुनते हैं, वहां से उसका तर्जुमा हो रहा होता है अरबी अंग्रेजी मुख्तलिफ जुबानों में। लेकिन इसके बावजूद हम अपनी जिद नहीं छोड़ते, अपनी जिंदगी नहीं बदलते, अपने मामलात नहीं बदलते, अपनी शक्लो शबात नहीं बदलते, अपनी गमी खुशी नहीं बदलते, अपनी आरजू और तमन्नाएं नहीं बदलते। क्यों नहीं बदलते? इसलिए नहीं बदलते कि उन हम इन चीजों पर अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को, अल्लाह के दीन को गालिब करना नहीं चाहते, बल्कि हमने इन चीजों को, अपनी ख्वाहिशात, तमन्नाओं, आरजुओं को गालिब किया हुआ है। तो इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा ये है कि फिर अल्लाह ने हमें भी दुनिया में मगलूब किया हुआ है। आप बताइए ईमानदारी के साथ, दुनिया में मुसलमान गालिब है कि कुफ्फार गालिब है? हर जगह कुफ्फार गालिब है। हम कुफ्फार के नौकर गुलाम बने हुए हैं, हमारे फैसले वो करते हैं। हम कर्ज लेने जाएं तो हम उनके पास जाते हैं। दुनिया में देखिए फलस्तीन के अंदर मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है, कश्मीर के अंदर क्या हाल हो रहा है, चेचनिया, कसोवो, अराकान, बर्मा के अंदर क्या हाल हो रहा है, और दीगर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है। उसकी वजह यही है, हम मुसलमानों ने अल्लाह ताला के हुक्मों को मगलूब कर रखा है, तो अल्लाह ने हमें मगलूब कर रखा है। काश कि हम अल्लाह को, अल्लाह के हुक्मों को, अल्लाह के रसूल को, अल्लाह के दीन को हम गालिब कर दें, अल्लाह ताला हमें भी गालिब कर देगा। जैसा कि अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम, तो मेरा वादा पूरा करो, मैं तुम्हारा वादा पूरा करूं। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तुम अल्लाह की तरफ अगर चल कर आओगे, अल्लाह तुम्हारी तरफ दौड़ कर आएगा। इसका मतलब पहल हमने करनी है, कदम हमने उठाना है, क्योंकि हम अल्लाह के मोहताज हैं, हमें अल्लाह की जरूरत है, अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं है, अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है। लिहाजा इबादत ये है, बंदगी ये है। अल्लाह ने हमें तो पैदा ही अपनी बंदगी के लिए किया। फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों को और इंसानों को क्यों पैदा किया? सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब ये जो इबादत है ना, जब भी हम इबादत का नाम लेते हैं तो फौरन हमारे जहन के अंदर क्या तस्वर आता है? नमाज का तस्वर आता है कि नमाज सारी की सारी इबादत। नहीं भाई, ऐसा नहीं। नमाज के अंदर सारी की सारी इबादत नहीं है। नमाज इबादत में से एक इबादत है, और यहाँ पर इबादत का जो जो माना है ना, वो ठीक नहीं बनता। इबादत का माना नमाज नहीं, इबादत का माना होता है बंदगी, गुलामी। चूंकि इबादत लफ्ज बना 3 हरफों से, आइन, बा और दाल, इसी से लफ्ज बना अब्द। और अब्दुन अरबी में कहते हैं गुलाम को। अब्दुन किसे कहते हैं? गुलाम को। इसका मतलब अल्लाह ने हमें पैदा किया अपनी गुलामी के लिए, अपनी अब्दियत के लिए। अब गुलाम का काम क्या होता है? गुलाम का काम ये होता है कि जब जब मालिक उसको बुलाए तब तब वो दौड़ा चला आए। क्योंकि गुलाम की अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती, गुलाम की अपनी मर्जी नहीं होती, गुलाम की अपनी जिंदगी नहीं होती, बल्कि वो तो अपने मालिक की मर्जी में, मालिक की मर्जी में उसकी मर्जी होती, मालिक की खुशी में उसकी खुशी होती। तो लिहाजा जो मालिक कहेगा उसने तो वही करना है। तो ऐसे ही हमारा अल्लाह मालिक है और हम उसके गुलाम है। लिहाजा जो हमारा अल्लाह चाहेगा हम भी वही चाहेंगे। जो हमारे अल्लाह से दोस्ती करेगा हम उससे दोस्ती करेंगे, जो हमारे अल्लाह से दुश्मनी करेगा हम उससे दुश्मनी करेंगे। जहां से हमारा अल्लाह हमें मना कर देगा हम मना हो जाएंगे। तो इसका मतलब हम ये गुलाम है। तो इस तरह की गुलामी हमें करनी चाहिए, और जब हम इस तरह की गुलामी करेंगे तब ये हक अदा होगा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अब देखिए ना, हम नमाज तो पढ़ते हैं मस्जिद के अंदर आकर, हम हज उम्रा करने जाते हैं बैतुल्लाह में। अब ये बताइए, जब हम वहां जाते हैं तो हम 1 महीने के लिए जाते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, तो मस्जिद में तो हम सिर्फ इबादत, वो नमाज पढ़ते हैं ना। अच्छा, बाकी सारी की सारी जिंदगी कहाँ गुजरती है? मस्जिद से बाहर। भाई कारोबार करना है, तिजारत करना है, लेन देन करना है, और वो जना खुशी है, गमी, सब कुछ मस्जिद से बाहर है। तो मस्जिद में तो सिर्फ हम अल्लाह का एक हुक्म पूरा कर सकते हैं, और लेकिन बाकी सारी की सारी जो शरीयत है
وہ ساری کی ساری کہاں پوری کریں گے؟ مسجد سے باہر. تو لہذا زیادہ غلامی ہم نے کہاں کرنی؟ مسجد سے باہر کرنی ہے. ساری کی ساری غلامی مسجد سے باہر ہے، لیکن مسجد میں جا کر ہم نیک ہوتے اور مسجد کے باہر جا کر ہم نیک نہیں رہتے. مسجد میں جا کر تو سارے نیک ہو جاتے ہیں. مسجد میں جا کر تو ایک بندہ مسجد سے باہر گالیاں دیتا ہے، کیا مسجد میں جا کر وہ گالی دیتا ہے؟ مسجد سے باہر جس بندے کا اخلاق برا ہوتا ہے، کیا مسجد میں جا کر اس کا اخلاق برا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے شریعت پر عمل کہاں ہونا ہے؟ مسجد سے باہر ہونا ہے. تو لہذا اس ابدیت کا تعلق مسجد سے باہر ہے. تو مسجد کے باہر ہم اگر اچھے ہو گئے، مسجد کے باہر ہم اتنے شریف ہو گئے، مسجد کے باہر ہم اتنے ایماندار ہو گئے، مسجد کے باہر ہم اتنے ڈرنے والے ہو گئے جتنے مسجد کے اندر ہوتے، پھر بات بن جائے گی. لیکن ہماری مسجد کی زندگی اور ہے، مسجد سے باہر کی زندگی اور ایک کھلا تضاد ہے. کھلا تضاد ہے یہ کہ ایک مسلمان مسجد میں جیسا ہوتا مسجد سے باہر کیوں نہیں ہوتا؟ ہونا تو یہی چاہیے کہ جیسا وہ مسجد میں ہے ویسے مسجد کے باہر ہو. اب یہ دیکھیے جہاں مسجد ہوتی ہے، مسجد کے آس پاس جتنے لوگ ہوتے ہیں، کیا اس مسجد کا ان پر کوئی رنگ ہوتا ہے؟ کیا مسجد کا ان پر اثر ہوتا ہے؟ کیا وہ بہت نیک ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب اس مسجد کا، مسجد کے مینار کا، مسجد کی اذان کا، مسجد کی فضا کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا. شہروں میں مسجدیں ہیں اور شہروں کی مسجدوں کے ارد گرد بازار ہیں، ان بازاروں میں کاروبار ہو رہا ہے، لیکن مسجد کے سائے تلے، مسجد کے میناروں تلے جھوٹ بولا جا رہا ہے، دو نمبری کی جا رہی ہے، ملاوٹ کی جا رہی ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے، فراڈ لگایا جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. کیوں؟ کیا اس مسجد کا اتنا بھی ہم پر اثر نہ ہوا کہ ہم بدل جائیں؟ اس کے سائے تلے، میناروں کے سائے تلے ہم بے ایمانی نہ کریں، ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم دغا نہ کریں، دھوکہ نہ دیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے در حقیقت اللہ کی ذات کو مقام ہی نہیں دیا، وہ مرتبہ ہی نہیں دیا. ہم نے اللہ سے وہ محبت ہی نہیں کی، ہم نے اللہ کی وہ غلامی نہیں کی، اللہ کی وہ بندگی نہیں کی. ہم اس آیت پر پورا ہی نہیں اترتے کہ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس کا مطلب ہم خاص تیرا ہی حکم مانتے ہیں، ہم خاص تیری ہی غلامی کرتے ہیں، ہم خاص تیری ہی بندگی کرتے ہیں. اللہ پوچھے بھئی کہاں کر رہا تو میری بندگی؟ تو تو اپنے پیسے کا پجاری ہے، تو تو اپنے منصب کا پجاری ہے، تو اس کا غلام ہے، تو اپنے مالک کا غلام ہے، جو تجھ سے کہے تو وہی کر دیتا ہے، تو میرا غلام کہاں ہے؟ تو اس کا مطلب ہم زبان سے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں کچھ اور ہوتا ہے. زبان پر بندگی کا اعلان، اللہ کی بندگی کا اعلان ہے، لیکن ہمارے دل میں اور ہمارے دماغ میں کون آقا بن کے بیٹھا؟ وہ دوسرا ہی کوئی آقا ہے، وہاں ہم کسی اور کی بندگی اور غلامی کر رہے ہیں. لہذا زبان سے جس کی غلامی کا اور بندگی کا تم اقرار کرتے ہو، اپنے دل اور دماغ میں بھی اسی مالک کو بٹھاؤ، اسی کو جگا دو، اسی کی بڑائی اور کبریائی اور عظمت کو تسلیم کرو. مالک یوم الدین کے عملی اظہار کرو، اس کی تفسیر بن جاؤ. اس مالک یوم الدین جو ہم نے پیچھے آیت پڑھی کہ اللہ تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی قیامت کے دن کا مالک ہے. اللہ ہم جزا کے دن سے ڈرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ایک دن حساب کا آئے گا، لہذا اللہ ہم ڈرتے ہیں. اس کی عملی تصویر بنو اور پھر کہو یا اللہ تیری غلامی، تیری بندگی، میرے دل میں بھی تو ہے، میرے دماغ میں بھی تو ہے، میری سوچ فکر میں بھی تو ہے، میرے گھر میں بھی تو ہے، میرے بازار میں بھی تو ہے، میری عدالت میں بھی تو ہے، میری معیشت میں بھی تو ہے. یا اللہ ہر جگہ تو ہی تو ہے، اللہ تو ہے. اللہ میں تجھ کو مانتا ہوں، تیری ذات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ تو اپنے علم اور اپنی قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ ہے، لیکن اے اللہ تو اپنے ذات کے لحاظ سے اپنے عرش پر ہے. الرحمن علی العرش استویٰ، لیکن اللہ تو اپنے عرش پر ہونے کے باوجود ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے. اللہ میں تجھ کو مانتا ہوں. یہ احسان ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو یہ تب بنے گی ایاک نعبد، کہ اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو بہرحال ایاک نعبد کے بعد ایاک نستعین لانے میں یہ سبق ہے کہ آدمی یقین رکھے کہ وہ کوئی بھی نیکی اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتا، اور مکمل طور پر اللہ کے سامنے بے بس ہے اور بے اختیار ہونے کا عقیدہ رکھے اور اسی کا اظہار و اقرار بھی کرے. یعنی ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت میں اور اپنے تمام کاموں میں تیری ہی مدد مانگتے ہیں. تیری مدد کے بغیر نہ ہم تیری عبادت کر سکتے ہیں اور نہ کچھ اور کر سکتے ہیں. اس لفظ میں اللہ پر توکل اور اپنے تمام کام اس کے سپرد کرنے کی اعلیٰ ترین وہ تعلیم دی گئی. یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. لیکن ہمارے ہاں تو جب ہم نماز میں تو یہ ضرور کہتے ہیں اے اللہ
ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اوروں کی غلامیاں بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ایاک نعبد عبادت کا معنی، تو یہ حق صرف اور صرف اللہ کا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اسی سے خوف کھائیں۔ جیسا خوف اللہ سے کھائیں ایسا خوف کسی اور سے نہ کھائیں، جیسی محبت اللہ سے کریں ایسی محبت کسی اور سے نہ کریں، وگرنہ یہی شرک ہو جائے گا۔ اگر ہم جیسا اللہ سے ڈرتے ہیں ایسا کسی اور سے ڈرنے لگے، یہ شرک ہو جائے گا۔ جیسی محبت ہم کرتے ہیں اللہ سے ایسی محبت کسی اور سے کرنے لگے، یہ شرک ہو جائے گا۔ جیسی اطاعت ہم اللہ کی کرتے ہیں ویسی اطاعت ہم کسی اور کی کرنے لگے، یہ شرک ہو جائے گا۔ لہذا جو اللہ کا مقام ہے وہ اللہ کا ہے، وہ کسی اور کا مقام نہیں، حتیٰ کہ وہ رسول کا مقام بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ صحابہ کرام کا مقام نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ صدیقین، شہداء، اولیاء اللہ کا مقام نہیں ہے، وہ علماء کا، پیروں کا، فقیروں کا، ان کا کوئی مقام نہیں ہے اللہ کی ذات کے مقابلہ میں، کیونکہ اللہ سب سے اوپر ہے، باقی سب اس سے نیچے ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے مدد مانگتے تھے؟ کس کی طرف بلاتے تھے؟ صحیح بات ہے، وہ اپنی ذات کی طرف تو بلاتے نہیں تھے، وہ تو اللہ کی طرف بلاتے تھے، تو وہ تو اللہ کی طرف بلانے والے تھے۔ تو لہذا یہ صرف اور صرف مقام مرتبہ اللہ کا ہے، اور یہ حق صرف اللہ کا۔ اسلام نے بندوں کو ایسی ہر غلامی سے آزادی دلا کر صرف ایک ذات پاک کا بندہ اور عبد بنا دیا، جو انہیں پیدا کرنے والی ذات ہے اور ان کی پرورش کرنے والی ذات ہے، جو ان کا رب ہے، جو ان کا الہ ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، اس کا غلام بنا دیا۔ عبادت صرف اسی کی ہے، اس کے ساتھ کسی کو نہ شریک کرنا جائز ہے، نہ اس کی محبت جیسی محبت یا اس کے خوف جیسا خوف کسی سے جائز ہے۔ افسوس کے بعد مسلمان اللہ کے گھر میں داخل ہوتے یا نکلتے وقت اتنے خوف زدہ اور لرزہ بر اندام نہیں ہوتے جتنے وہ کسی قبر یا کسی پیر کے پاس جاتے یا واپس آتے وقت ہوتے ہیں۔ ہر نماز کی ہر رکن ایاک نعبدو کے عہد و اقرار کے بعد کسی دوسرے کی بندگی اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑی غداری ہے، جسے وہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے بارے میں اللہ نے سورہ النساء کی آیت نمبر 116 میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے سوا جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے قرآن میں 3 جگہ پر یہ شکوہ کیا ہے کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وہ قدر نہیں کی جو اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، ایسے اللہ کی قدر کرنے کی حق ہے، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ اب اللہ کا مقام مرتبہ کیا، اللہ کی قدر کیا ہے، تو وہ ہم پہچانے نا، یہی تو علم ہے، یہی تو اللہ کی معرفت ہے، یہی تو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی انسان کو حقیقی معرفت اور پہچان حاصل ہو جائے، اور پھر انسان علم کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، شعور کے ساتھ، سوچ سمجھنے کے بعد جب وہ اللہ کو مالک مان لے، رب مان لے، رحمان مان لے، الہ مان لے، معبود مان لے، خالق مان لے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان کرتا ہے نا، پھر اللہ کا صحیح بندہ بنتا ہے، اور پھر اس کی زندگی 100% بدل جاتی، 100% بدل جاتی ہے اس کی زندگی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا پھر وہ گناہ کرے، نافرمانیاں کرے، بغاوتیں کرے، سرکشیاں کرے، نہیں ہو سکتا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی انسانوں میں سب سے زیادہ معرفت اور پہچان کس کو ہوتی ہے؟ انبیاء کو ہوتی ہے۔ انبیاء سے کتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں، وہ ہوتے انسان ہیں، ہوتے بشر ہیں، قرآن پاک اس گواہی سے بھرا پڑا ہے، وہ بشر ہوتے ہیں۔ ان کے دور کے لوگوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ ایک بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے، لیکن وہ بشر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، ان کی وہی ضروریات ہوتی ہیں۔ ہم عام انسانوں میں اور ان میں فرق یہ ہوتا کہ ان کے پاس اللہ کی وحی آتی، اس کا مطلب وہ انسان ہونے کے باوجود پھر سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ سب سے زیادہ اطاعت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ کیوں کہ وہ اللہ کی سب سے زیادہ معرفت رکھتے ہیں، پہچان رکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی عام انسان نبی اور پیغمبر تو نہیں بن سکتا، ان کے درجے اور مقام کو تو نہیں پہنچ سکتا، لیکن ان کے نقشے قدم پر تو چل سکتا ہے نا۔ تو جیسے انہوں نے اللہ کی سب سے زیادہ پہچان اور معرفت حاصل کی اور وہ اعلیٰ انسان بن گئے، مرتبے پر فائز ہو گئے، نیک ہو گئے، تو ایسے ہی ان کے امتی بھی جب ان کے نقشے قدم پر چلتے ہو، اللہ کی صحیح حقیقی معرفت اور پہچان حاصل کریں گے، تو امتی بھی اسی رستے کے راہی بن جائیں گے، اور وہ بھی انشاءاللہ نیک بن کر اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں نیک بنائے اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔
تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ پھر شکوہ کیا ہے کہ تم نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ اب یہ جو آیت ہے نا، اس آیت کی خاص بات ہے، اور یہ جیسا کہ پورے قرآن میں سے سورہ فاتحہ خاص ہے، اب سورہ فاتحہ میں سے یہ آیت خاص ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو بعض سلف نے فرمایا سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین فاتحہ کا خلاصہ ہے، کیونکہ ایاک نعبد کہنے سے انسان شرک سے بری ہو جاتا ہے، اور ایاک نستعین کہنے سے وہ اپنی طاقت و قوت اور اختیار سے خالی ہو کر صرف اللہ پر توکل اور اعتماد کا اقرار و اظہار کرتا ہے۔ اب پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اب ہم کہہ سکتے ہیں ایاک ایک، نعبد دو، اور ایاک تین، نستعین چار۔ یہ چار لفظ ہیں اور ان میں ایک حرف ہے واو، تو یہ چار لفظ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، یہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ یہ ہے عظمت سورہ فاتحہ کی، یہ ہے سورہ فاتحہ کے وہ معارف، وہ معانی جو کسی اور صورت میں نہیں ہے۔ انہی مفاہیم اور معانی اور معارف کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو قرآن پاک کی عظیم سورت کہا گیا، کہ سب سے عظیم سورت ہے، اس جیسی کوئی اور سورت نہیں ہے۔ اس لیے اس سورت کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کے مفاہیم اور معانی کو، جب آپ کو اللہ کی لو لگ جائے گی، اللہ کی ذات کا تعارف حاصل کرنے کی آپ کے اندر طلب اور چاہت پیدا ہو جائے گی، پھر آپ قرآن کو پڑھو گے، اور پھر ایک ایک لفظ کیا، ایک ایک حرف پر تم سر دھنتے چلے جاؤ گے اور پڑھتے ہی چلے جاؤ گے، اور جیسے جیسے قرآن کے مفاہیم اور معانی کے سمندر میں تم اترتے چلے جاؤ گے، تو تمہیں معرفت کے ایسے موتی ملیں گے، ایسے ہیرے اور جواہرات ملیں گے کہ وہ خزانہ صرف تمہارے سینوں میں ہوگا، تمہارے دل دماغ میں ہوگا، اور یہ وہ خزانہ ہے جو خاص طور پر اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت اور ریاضت اور محنت اور قرآن فہمی سے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، اور یہی خزانہ قیامت کے دن تمہیں لوگوں میں ممتاز کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں خاص مقام دلا دے گا، اور اسی خزانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا قرب عطا فرمائے گا اور جنت میں خاص مقام مرتبہ عطا فرمائے گا۔ تو لہذا اس لیے قرآن پاک کو پڑھو اور سمجھو۔ تو اب یہ جو یہ خاص طور پر یہ جو آیت ہے، یہ پورے کے پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ تو اب اسی آیت میں اس استعانت سے مراد جو اس میں ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین بنا استعانت، اور استعانت کا مطلب ہوتا ہے مدد مانگنا۔ تو اس استعانت سے مراد ان کاموں میں مدد طلب کرنا ہے جن کا اختیار اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے، کسی مخلوق کو ان کا اختیار نہیں دیا۔ یعنی کہ یہ اب ایسا نہیں ہے کہ ہم بیوی کے سے جا کر گھر میں جا کر روٹی مانگے تو وہ کوئی کہے لو تم بیوی سے مدد مانگ رہے ہو، ہم کسی سے کہیں اپنی اولاد سے بیٹا پانی لا کے دو، وہ کہے بھائی تم تو اس سے مدد مانگ رہے ہو۔ ایک مالک اپنے نوکر سے کہا جاؤ بھی بینک سے پیسے نکلوا لو، کوئی کہے تم مدد مانگ رہے ہو، نہ، اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد وہ کام ہے کہ جن کاموں کو صرف اور صرف اللہ کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا ہے، کسی اختیار میں ہی نہیں ہے، تو ان کاموں کی مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ اور اگر ان کاموں کی مدد اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے ہم کسی سے مانگیں گے تو پھر وہ شرک ہو جائے گا، جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو بہرحال اس کی چند ایک مثالیں، مثلا معالج جو ہوتا ہے، ڈاکٹر حکیم جو ہوتا ہے، وہ دوا دے سکتا ہے، مگر شفا صرف اللہ کے پاس ہے۔ شفا کس نے دینی؟ اللہ نے دینی۔ ڈاکٹر کا کام کیا ہے؟ دوا دینا۔ حکیم کا کام کیا ہے؟ دوا دے دینا۔ لیکن وہ کوئی ڈاکٹر حکیم یہ نہیں کہتا کہ میں شفا دیتا ہوں۔ تو شفا کس سے مانگیں گے ہم؟ اللہ سے مانگیں، کسی انسان سے ہم شفا نہیں مانگ سکتے۔ لیکن ہمارے ہاں تو شفا مانگنے کے لیے لوگوں نے تعویذ پہنے ہوتے ہیں، دھاگے باندھے ہوتے ہیں، کڑے پہنے ہوتے ہیں، تو ان سے ہم مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ پہننے سے یہ ہو جاتا، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا۔ اور میری بہنوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، اور ہر وہ شخص جو اس کو سن رہا ہے، تو ان عقائد کو سمجھو کہ یہ شرک ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کسی نے غلط ٹریک پہ چڑھا دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی تمیمہ لٹکا اس نے تو شرک کیا۔ تو اس لیے یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔
تو शिफा सिर्फ अल्लाह के पास है। कोई साहिब खैर कुछ रुपए पैसे दे सकता है, मगर गनी या फकीर कर देना अल्लाह के हाथ में है। तबीब इलाज कर सकता है, मगर औलाद देने से ये औलाद से नवाजना सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में। फौज, आदमी और असलहे से एक दूसरे की मदद हो सकती है, मगर फतह और शिकस्त अल्लाह के हाथ में है। गर्ज दुनिया के ज़ाहिरी असबाब व वसाइल जो इंसानों को अता किए गए हैं, इनमें से एक दूसरे से मदद मांगना भी जायज़ है और एक दूसरे की मदद करना भी जायज़ है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी और तकवा पर एक दूसरे की मदद करो। अफसोस के बाद लोग इन हस्तियों को मदद के लिए पुकारते हैं जो सुनते ही नहीं, न पास मौजूद होते हैं, और ऐसी चीज़ों की मदद मांगते हैं जो अगर वो जिंदा हो या सुन रहे हो तब भी उनके इख्तियार में वो नहीं है। तो ये कितना जुल्म है कि नमाज की हर रकत में इय्याक नस्तईन, सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं का इकरार करते हैं, फिर गैरुल्लाह से मदद मांगते हैं। मसलन, या रसूल अल्लाह अगिस्नी, ए अल्लाह के रसूल मेरी मदद फरमाइए। या कहते हैं ए मौला अली, ए शेर खुदा मेरी किश्ती पार लगा देना। या लोग कहते हैं अल मदद या गौस आजम, या मदद, या कहते हैं मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती। गैर सिर्फ अल्लाह से मदद मांगने के आद व इकरार के बाद गैरों को अल्लाह ताला का शरीक बनाकर इन्हें रब के इख्तियारात का मालिक समझते हैं और इनसे इस्तिगासा व इस्तिआनत करते हैं, जो बिल्कुल इस आयत के मुनाफी है। तो लिहाजा जब भी हम मदद मांगे तो किससे मदद मांगे? अल्लाह से मदद मांगे। क्या बताइए अल्लाह हमारी मदद के लिए काफी नहीं है? हस्बुनल्लाहु निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर। बताइए इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब मुश्किल में थे, आग में फेंका गया, किससे मदद मांगी? अल्लाह से मांगी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब वो मछली के पेट में थे, समुद्रों में थे, अंधेरों पर अंधेरा था, वहां उन्होंने किसको पुकारा? उन्होंने अल्लाह को पुकारा। कहा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो मदद किसने की? अल्लाह ने मदद की है। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब छुरी के नीचे थे, इब्राहिम सलाम को ज़बह करना चाहते थे, किसने बचाया? अल्लाह ताला ने बचाया। जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर फिरौन मिस्र से निकले थे और बहिरा अहमर के किनारे या दरिया नील के किनारे पर आकर खड़े हो गए थे, उस वक्त किसने मदद की थी? अल्लाह ने मदद की थी। तो वो अल्लाह आज भी है और वो कहता है कि मुझी को पुकारो, उजीबु दावत दाई इज़ा दान, जब भी कोई पुकारने वाला पुकारता मैं उसकी पुकार सुनता हूँ। इसलिए हर तरफ से मुंह मोड़ लो और एक अल्लाह की तरफ मुंह कर लो, सबसे बेनियाज हो जाओ और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झोलियां फैला दो, वो हमारी झोलियां भर देगा। और अगर झोली ना भी भरी गई, उसकी मशीयत यही है कि वो हमें ना दे, तो हम इस पर सब्र करें, शुक्र करें, अल्लाह इसका बदला क़यामत में हमें जरूर दे देगा। जैसा कि हदीस में आता है ना, जिसके छोटे बच्चे दो फौत हो जाए, अल्लाह पाक ने बच्चे ले लिए और वो सब्र शुक्र करता है, तो अल्लाह पाक उन बच्चों को क़यामत के दिन उसके लिए सिफारिशी बना देगा। हदीस पाक में आता है, अल्लाह पाक अगर किसी आंखें ले ले, किसी को आंख ना दे, वो अंधा नाबीना हो, अल्लाह इन दो आंखों के बदले उसको अपनी जन्नत अता करेगा। ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला तुमसे कोई चीज लेगा या तुम्हारे इम्तिहान लेने के लिए तुम्हें कोई चीज नहीं देगा तो अल्लाह ताला तुम्हें उसका बदला नहीं देगा। जब तुम सब्र करोगे, शुक्र करोगे, उसकी चौखट पर बैठे रहोगे, उसी से मदद मांगोगे, उसके दर को छोड़कर कहीं और नहीं जाओगे, तो तुम इम्तिहान में कामयाब हो जाओगे और अल्लाह ताला इस कामयाबी पर तुम्हें बहुत नवाजेगा, अपनी रिजा देगा, खुशनुदी देगा, जन्नत देगा, जहन्नम से बचाएगा, पुल सिरात से गुजारेगा और जन्नत में सबसे बड़ी नेमत देगा। और वो क्या है? बराह रास्त अल्लाह अपना दीदार करवाएगा। तो जिस दिन लोग अल्लाह का दीदार करेंगे, अल्लाह की जन्नत को देखेंगे, सारे गम भूल जाए। आगे आए थे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। यहाँ से वो 3 आयत शुरू हो रही हैं कि जिनको फरमाया ये मेरे बंदे के लिए, यानी सूरह फातिहा का वो हिस्सा जो बंदों के लिए है। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया था ना, कसम तो सलात बैनी व बैन अब्दी, कि मैंने सूरह फातिहा को तकसीम कर दिया अपने और अपने बंदे के दरमियान। तो अब वो आयत शुरू हो रही हैं जो बंदे के लिए हैं, जिनमें इंसान अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह के सामने दरख्वास्त करता है, इल्तिजा करता है। और पहली इल्तिजा क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला। तो अब ये इंसान की वही बुनियादी जरूरत, वो क्या है? हिदायत। जैसा कि हमने तारुफ कुरान वाले लेक्चर में बताया था कि इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत क्या है? वो हिदायत है। अब ये पानी और जनाब खाना और लिबास और दीगर ये सारी चीजें, इनकी भी इंसान को जरूरत है,
لیکن جب ہم ان کی نمبرنگ کریں گے کہ سب سے اول نمبر پر انسان کی ضرورت کیا ہے اس دنیا میں، تو پھر ہم پہلا نمبر کس کو دیں گے؟ ہدایت کو دیں گے، کہ انسان کی بیسک ضرورت، بنیادی ضرورت وہ ہدایت ہے۔ اگر اس کے پاس اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہوگی تو تبھی وہ بچہ دودھ پی سکتا ہے جو ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے۔ تو ماں کے پیٹ سے باہر آنے والے بچے کو سب سے پہلے کیا چاہیے؟ ہدایت چاہیے، کہ اب اس نے منہ میں ماں کا پستان رکھ کر دودھ کیسے پینا اس نے، تو یہ اس کو ہدایت چاہیے۔ تو سب سے بیسک چیز، بنیادی چیز وہ کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اور پھر دنیاوی چیزوں میں سے ہدایت نہیں، صراط مستقیم کی ہدایت مانگنا اللہ سے۔ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ جو ہمیں جنت تک پہنچا دے گا، جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ فرمایا یہ میرا راستہ ہے۔ اب دنیا میں تو بہت راستے ہیں، لیکن ان میں سے اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ ایسا راستہ جس پر ہم چلیں وہ راستہ ہمیں اللہ سے ملا دے، ہماری ملاقات اللہ سے کروا دے، ہمیں اللہ کی جنت میں داخل کر دے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ یہ راستہ سب سے عظیم راستہ ہے۔ اور دنیا کے راہیوں، مختلف راہوں پر چل کر کامیابیاں تلاش کرنے والوں، آؤ، یہ وہ راستہ ہے جو انسان کی فلاح کا ضامن راستہ ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور انہوں نے آ کر اعلان کیا کہ یہ وہ راستہ ہے جو بندے کو اللہ سے ملا دے، جس پر چل کر بندہ اپنے رب تک پہنچ جائے، اللہ کی معرفت حاصل کر لے۔ یہ راستہ وہ راستہ ہے جس کا نام صراط مستقیم ہے۔ تو اس صراط مستقیم پر ہم نے قائم رہنا، اس پر چلنا ہے، اور اللہ اگر کسی کو اس پر چلا دے، اس کی ہدایت دے دے، تو وہ بندہ وہ پھر کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر بھٹکتا رہے اور کامیابی تلاش کرتا رہے، تو وہ دوسرے راستوں پر چل کر جو بھی حاصل کر لے گا وہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ مثلا دوسرے راستوں پر چلے گا، اس کو دنیا مل جائے گی، مال، دولت، روپیہ، عہدہ، منصب، سب مل جائے گا، لیکن کیا یہ ساری چیزیں کامیابی کی ضمانت ہیں؟ یہ ساری چیزیں کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ کامیابی کی ضمانت صرف یہ صراط مستقیم ہے، جس راستے پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اس سے پہلے انبیاء چلے، آپ کے بعد صحابہ چلے، تابعین چلے، تبع تابعین چلے، محدثین چلے، شہداء چلے، صالحین چلے، سارے کامیاب لوگ چلے، اللہ کے اولیاء اس راستے پر چلے۔ اس راستے پر چلو۔ اس راستے کے بارے میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ فرمایا کہ یہ راستہ ہے سیدھا، اور اس کے دائیں بائیں اور بھی راستے ہیں۔ فرمایا ان میں سے ہر ایک راستے پر شیطان بیٹھا ہے، علی کل واحد منہا شیطان یدعوہ الیہ۔ ہر راستے پر شیطان بیٹھا اور وہ اپنی طرف بلا رہا ہے، میری طرف آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ۔ اور آج دنیا میں بہت سارے انسان ہیں اور وہ شیاطین ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا من الجنۃ والناس، تو شیطان انسانوں میں سے بھی ہے، جنوں میں سے بھی۔ تو انسانوں میں سے جو شیطان ہے نا، وہ اللہ کے راستے سے دوسری طرف بلاتے ہیں، بھٹکاتے ہیں، اس طرف آؤ، اس طرف آؤ، اس طرف آؤ، لیکن کامیابی کا راستہ صرف اور صرف یہ صراط مستقیم ہے۔ اس کا ہی اعلان ہوتا ہے مسجد سے اعلان ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ یہ اعلان صرف اور صرف مسجد سے ہوتا ہے، دنیا کا کوئی ادارہ نہیں ہے۔ عیسائیوں کا چرچ نہیں جہاں سے اعلان ہوتا ہو، یہودیوں کا وہ ان کی عبادت گاہ نہیں وہاں سے اعلان ہوتا ہو، ہندوؤں کے مندر سے اعلان نہیں ہوتا، سکھوں کے گردوارے سے اعلان نہیں ہوتا۔ یہ صرف اور صرف اعلان ہوتا ہے تو مسجد سے اعلان ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ صلاح کی طرف، نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف۔ اور دنیا میں کہیں اعلان نہیں ہوتا، یہ صرف اور صرف مسجد سے اعلان ہوتا ہے۔ اچھا، مسجد کا جو مؤذن ہے وہ اذان دیتا ہے، وہ کس کے بہاف پر اعلان کرتا ہے؟ اس کے پاس کامیابی ہے؟ نہیں، کامیابی تو اللہ نے دینی ہے، تو لہذا وہ تو حکم پورا کر رہا ہے۔ حکم دیا گیا تو اذان کہہ، اذان دے، صدا لگا، یہ کہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ تو لہذا ایک بندہ اپنے کام میں کاج میں لگا ہوا ہے، لیکن اس کو جب یہ آواز سنائی دیتی ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، وہ اپنا کام کاج چھوڑتا ہے، مجلس چھوڑتا ہے، میٹنگ چھوڑتا ہے، دکان چھوڑتا ہے، زراعت چھوڑتا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد آ گیا۔ تو بتاؤ اس نے اللہ کا پیغام قبول کیا کہ نہیں؟ اللہ کے بلاوے میں آیا نہیں؟ اب جو وہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو فلاح دے گا، کامیابی کرے گا۔ تو فلاح کیا ہے؟
فلاح یہی ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے، اللہ اس کو اپنی رضا دے دے، اپنی رضوان دے دے، اللہ خوشنودی دے دے، اللہ اپنا قرب دے دے، اللہ اپنا دیدار دے دے، یہ چیز اس کو ملے گی۔ تو لہذا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ہدایت کا معنی کیا ہے؟ ہدایت کا معنی نرمی اور مہربانی کے ساتھ راستہ بتانا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک تو یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور دوسرے لوگ سبھی کر سکتے ہیں۔ ہدایت کا دوسرا معنی راستے پر چلنے کی توفیق دینا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، پہلی آیت میں تھا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، اور دوسری آیت میں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بے شک تو ہدایت نہیں دیتا جسے تو دوست رکھے، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا جسے چاہتا ہے۔ تو اب یہ جو ہدایت ہے نا، یہ اللہ پاک نے ہر انسان کو بیسک ہدایت اللہ پاک نے عطا فرمائی، بنیادی ہدایت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا، چونکہ ہدایت کے معنی راہ دکھانے، راہ پر لگا دینے، رہنمائی کرنے کے ہیں، اور اس کے مختلف مراتب اور اقسام ہیں۔ یہاں صرف اس مرتبہ ہدایت کا ذکر کرنا ہے جو تمام مخلوقات پر ان کی پرورش کی راہیں کھولتا، انہیں زندگی کی راہ پر لگاتا، اور ضروریات زندگی کی طلب و حصول میں رہنمائی کرتا ہے۔ فطرت کی یہ ہدایت ربوبیت کی ہدایت، اور اگر ہدایت کی دستگیری نہ ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ کوئی مخلوق بھی دنیا کے سامان حیات و پرورش سے فائدہ اٹھا سکتی اور زندگی کی سرگرمیاں ظہور میں آ سکتی۔ لیکن ربوبیت الہی کی یہ ہدایت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ وجدان کا فطری الہام اور حواس و ادراک کی قدرتی استعداد ہے۔ وہ کہتا ہے یہ فطرت کی وہ رہنمائی ہے جو ہر مخلوق کے اندر پہلے وجدان کا الہام بن کر نمودار ہوتی ہے، پھر حواس و ادراک کا چراغ روشن کر دیتی ہے۔ یہ ہدایت کے مختلف مراتب میں سے وجدان اور ادراک کی ہدایت کے مراتب ہیں۔ اور ہدایت وجدان کی ہدایت یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مخلوق کی طبیعت میں کوئی ایسا اندرونی الہام موجود ہے جو اسے زندگی اور پرورش کی راہوں پر خود بخود لگا دیتا ہے، اور وہ باہر کی رہنمائی اور تعلیم کی محتاج نہیں ہوتی۔ انسان کا بچہ ہو یا حیوان کا، جو ہی شکم مادر سے باہر آتا ہے خود بخود معلوم کر لیتا ہے کہ اس کی غذا ماں کے سینے میں ہے، اور جب پستان منہ میں لیتا ہے تو جانتا ہے کہ اسے زور زور سے چوسنا چاہیے۔ بلی کے بچوں کو ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں، ان کی آنکھیں بھی نہیں کھلی ہیں، لیکن ماں جوش محبت میں انہیں چاٹ رہی ہے، وہ اس کے سینے پر منہ مار رہے ہیں۔ یہ بچہ جس نے عالم ہستی میں ابھی ابھی قدم رکھا ہے، جسے خارج کے مؤثرات نے چھوا تک نہیں، کس طرح معلوم کر لیتا ہے کہ اسے پستان منہ میں لے لینا چاہیے اور اس کی غذا کا سر چشمہ یہی ہے۔ وہ کون سا فرشتہ ہے جو اس وقت اس کے کان میں پھونک دیتا ہے کہ اس طرح اپنی غذا حاصل کر لے؟ یقیناً وہ وجدانی ہدایت کا فرشتہ ہے، اور یہی وجدانی ہدایت ہے جو قبل اس کے کہ حواس و ادراک کی روشنی نمودار ہو، ہر مخلوق کو اس کی پرورش اور زندگی کی راہوں پر لگا دیتی ہے۔ یہ سارا اہدنا الصراط کیا کہا نا انسان نے کہ اللہ مجھے ہدایت دے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ملی ہوئی ہے۔ پھر ایک چھوٹا سا تجربہ اور مشاہدہ تقریباً ہم سبھی کرتے ہیں اور ہر جگہ کرتے ہیں، اور وہ ہے بلی کا مشاہدہ، کہ گھر میں بلی ہوئی، اور جو پالتے ہیں یا ویسی بلی ہوتی ہے، تو گھر میں پلی ہوئی بلی، تم نے اس کو دیکھا ہوگا کہ بلی اپنی عمر میں پہلی مرتبہ حاملہ ہوئی ہے، اس حالت کے اسے کوئی پچھلا تجربہ حاصل نہیں ہے، تاہم اس کے اندر کوئی چیز ہے جو اسے بتا دیتی ہے کہ تیاری و حفاظت کی سرگرمیاں شروع کر دینی چاہیے۔ جو ہی وضع حمل کا وقت آتا ہے، بچے دینے کا وقت آتا ہے، خود بخود اس کی توجہ ہر چیز کی طرف سے ہٹ جاتی ہے اور کسی محفوظ گوشے کی جستجو شروع کر دیتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مضطرب الحال بلی مکان کا ایک ایک کونا دیکھتی پھرتی ہے، پھر وہ خود بخود ایک سب سے محفوظ اور علیحدہ گوشہ چھانٹ لیتی ہے اور وہاں بچہ دیتی ہے۔ پھر یکایک اس کے اندر بچے کے حفاظت کی طرف سے ایک مجہول خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ یکے بعد دیگرے اپنی جگہ بدلتی رہتی ہے۔ اور کہتے ہیں بلی کے بچوں کی اس وقت تک آنکھ نہیں کھلتی جب تک وہ 7 گھر نہ بدلے۔ اب وہ 7 گھر کیوں بدلتی ہے؟ کہ اس کے دل میں
وہ مامتا کی محبت ہے کہ اسے خطرہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہیں میرے بچوں کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچا دے، اور اس لیے وہ جگہ بدلتی رہتی ہے کہ محفوظ جگہ کی تلاش میں رہتی ہے۔ اب غور کرو یہ کون سی قوت ہے جو بلی کے اندر خیال پیدا کر دیتی ہے کہ محفوظ جگہ تلاش کرے، کیونکہ ان قریب ایسی جگہ کی اسے ضرورت ہوگی۔ یہ کون سا الہام ہے جو اسے خبردار کر دیتا ہے کہ بلّہ بچوں کا دشمن اور ان کی بو سونگتا پھرتا ہے، اس لیے جگہ بدلتے رہنا چاہیے۔ بلا شبہ یہ ربوبیت الہی کی وجدانی ہدایت ہے، یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت ہے جس کا الہام ہر مخلوق کے اندر اپنی نمود رکھتا ہے، اور جو ان پر زندگی اور پرورش کی تمام راہیں کھول دیتا ہے۔ یہ ہے ہدایت۔ تو انسان اللہ سے ہدایت مانگتا ہے، تو جو اللہ انسان کے لیے بدنی ہدایت کا بندوبست کرتا ہے، جو بلی کے بچوں کو ہدایت دیتا ہے، انسان کے اس معصوم سے بچے کو جسمانی غذا کے لیے ہدایت دیتا ہے، کیا خیال ہے؟ وہ اللہ انسان کو روحانی ہدایت سے محروم رکھے گا، باطنی ہدایت سے محروم رکھے گا، باطنی غذا سے اس کو محروم رکھے گا؟ نہیں، اللہ نے اس کا بھی پورا بندوبست کیا ہے۔ اللہ اس کی روح کو بھی ہدایت کرتا ہے، اس کی بھی رہنمائی کرتا ہے، اس کو بھی رستہ دکھاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس کا تقوی اور اس کا فجور اس کی طرف الہام کر دیا۔ ایک تو وہ ہے جو الہام کر دیا، پھر اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرما دیا، اور قرآن پاک سمجھانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نرم دل دے کر، رحمت للعالمین بنا کر، مشفق ماں باپ سے زیادہ نرم دل دے کر بھیج دیا کہ جاؤ اور لوگوں کو یہ اللہ کی آسمانی ہدایت سمجھاؤ۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات کے باوجود، تکلیفوں کے باوجود، مارے کھانے کے باوجود وہ رحمانی ہدایت لوگوں تک پہنچائی اور انہیں سمجھائی اور ان کا تزکیہ کیا اور انہیں پاک صاف کیا۔ دوبارہ اللہ پاک نے ہمیں ہدایت دی ہے اور ہدایت کا پورا بندوبست کیا ہے۔ آگے ہے، اب ہدایت ہمیں جو چاہیے اس کو پھر تخصیص اس کی کر دی گئی، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہے۔ لہذا اب الصراط المستقیم میں پورے کا پورا اسلام آ جاتا ہے۔ صراط مستقیم میں کیا آ جاتا ہے؟ پورے کا پورا اسلام آ جاتا ہے۔ تو اب اس کے احکام، پھر اب یہاں تو الصراط المستقیم آ گیا، اب سارا قرآن اس صراط مستقیم کی تفصیل ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوت والی زندگی سے اس کی وضاحت کی ہے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم یعنی جن لوگوں پر تو نے دوسرے بے شمار انعامات کے ساتھ ساتھ اپنی اطاعت کی توفیق کا خاص انعام کیا۔ ان سے مراد 4 قسم کے لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ پاک نے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں کیا، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اور جو کوئی اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں اور صالحین میں سے۔ تو قرآن مجید میں مذکور انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے تمام واقعات اس مختصر سے جملے میں سمو دیے گئے۔ تو اب اس جملے کو کھولیں گے تو اس کے اندر وہ ساری باتیں آ جائیں گی۔ اور پھر فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، قرآن مجید میں المغضوب علیہم یہ کون ہے؟ یہ یہود کو کہا گیا۔ چنانچہ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ ان کی طرف سے بھاری غضب لے کر لوٹے۔ اور پھر فرمایا فباؤوا بغضب علی غضب، پس وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، اور فرمایا قل هل انبئکم بشر من ذالک، کہہ دے کیا میں تمہیں اللہ کے نزدیک جزا کے اعتبار سے اس سے زیادہ برے لوگ بتاؤں؟ وہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر وہ غصے ہوا اور جن میں سے اس نے بندر اور خنزیر بنا دیے اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی، یہ لوگ درجے میں سب سے برے اور سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور الضالین سے مراد کون ہے؟ یہ نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا،
اور اس قوم کی خواہشوں کے پیچھے مت چلو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اس آیت سے پہلے مسلسل نصارہ کا ذکر آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المغضوب علیہم اور الضالین کی ہی تفسیر فرمائی ہے۔ چنانچہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الیہود مغضوب علیہم والنصارى ضلال، یہود مغضوب علیہم ہیں اور نصارہ گمراہ ہے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اب جو یہود ہیں ان پر غضب کیوں کیا گیا، اس کے اسباب کیا ہیں، وہ ہمیں بھی جان لینے چاہیے تاکہ ہمارے اندر وہ بری صفات پیدا نہ ہو جو ان کی تھیں، اور اگر ہمارے اندر یہ پیدا ہو گئی ایسا نہ ہو کہیں ہم پر بھی اللہ کا غضب نازل نہ ہو جائے۔ تو وہ اسباب جو جن کی وجہ سے یہود پر غضب ہوا، نازل ہوا، تو جو اللہ تعالیٰ نے شمار فرمائے ہیں اختصار کے ساتھ یہ ہیں کہ اللہ کی کتاب میں تحریف، اللہ کی آیات کو چھپانا، اللہ کی حدود مثلا رجم اور ہاتھ کاٹنے کو معطل کرنا، اللہ پر جھوٹ باندھنا، اپنے پاس سے مسائل بیان کر کے انہیں اللہ کا حکم قرار دینا، نبی پر حسد کی وجہ سے ایمان نہ لانا اور باہمی ضد کی وجہ سے 72 فرقوں میں بٹ جانا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ قصہ مختصر، اگر تم چاہو کہ یہود کا نمونہ دیکھو تو ان علماء سو کو دیکھ لو جو دنیا طلب کر رہے ہیں اور پہلے لوگوں کی تقلید کے عادی ہو چکے ہیں، جنہوں نے کتاب و سنت کی سری آیات و احادیث سے منہ موڑ لیا اور کسی عالم کے تکلف، اس کے تشدد اور اس کے استحسان کو مضبوط سے پکڑ لیا۔ چنانچہ انہوں نے معصوم پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے منہ موڑ لیا اور من گھڑت احادیث اور فاسد تعویلات سے چمٹ گئے جو ان کی ہلاکت کا باعث بن گئی۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، کتاب الفوز الکبیر، اس کے اندر انہوں نے بیان کیا، اور وہ فرماتے ہیں جو نصارہ ہیں ان کی گمراہی کے اسباب کیا ہیں؟ ان کی گمراہی کے اسباب یہ ہیں کہ مسیح علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو، ان کو این خدا یا تین میں سے ایک خدا کہنا، مریم علیہ السلام کو تین میں سے ایک خدا کہنا، مسیح مریم اور صلیب کی پوجا کرنا، قبروں کو مسجدیں بنانا۔ یہ نوٹ فرمائے آپ، نصارہ کی گمراہی کا سبب کیا ہے؟ قبروں کو مسجدیں بنانا اور اپنے علماء کو، احبار اور رہبان کو رب بنانا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اگر چاہو کہ اس نصارہ کے گروہ کا نمونہ دیکھو تو بزرگ اولیاء کی آج کل کی اولاد کو دیکھ لو کہ وہ اپنے باپ دادا کے متعلق وہ کیا گمان رکھتے ہیں۔ چنانچہ تم انہیں پاؤ گے کہ وہ ان کی بزرگی بیان کرتے ہیں، جتنا مبالغہ ہو سکے کرتے ہیں۔ ان قریب وہ لوگ جان لیں گے جنہوں نے ظلم کیا وہ لوٹنے کی کون سی جگہ لوٹ کر جائیں گے۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہے، کیا صراط الذین انعمت علیہم کافی نہ تھا؟ پھر اس کے بعد غیر مغضوب علیہم ولا الضالین لانے کی کیا حکمت؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انعام تو اس کی ہر مخلوق پر بے شمار ہے، کم از کم اسے پیدا کرنا اور اس کی زندگی کی ہر ضرورت پوری کرنا ہی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے یہ تعلیم دی کہ ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا کرو جن پر اللہ نے انعام کیا، مگر وہ غضب کا نشانہ نہیں بنے، نہ ہی وہ گمراہ ہے۔ ایسے لوگ وہ چار گروہ ہیں جن کا سورہ نساء کی آیت میں ذکر کیا گیا۔ صراط الذین انعمت علیہم میں انعام کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے، جبکہ غضب اور گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے ادب کی تعلیم ہے کہ اگرچہ خیر و شر دونوں کا خالق وہ ہے، مگر شر کی نسبت اس کی طرف نہیں کی جاتی کیونکہ اس کا ہر فعل خیر ہی خیر ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ جو عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودہ، اس آیت کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قیامت کے دن جب سب لوگ ایک میدان میں کھڑے ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک والشر لیس الیک۔ آپ کیا پکاریں گے؟ فرمائیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حاضر ہوں اور بار بار حاضر ہوں، خیر تیرے ہاتھوں میں ہے اور شر تیری طرف نہیں ہے۔ اسے مختلف محدثین نے روایت کیا ہے۔ اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہنا چاہیے۔ اب یہ جو لفظ آمین ہے یہ سورہ فاتحہ کا حصہ تو نہیں ہے، اور آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اے اللہ قبول فرما یا ایسے ہی کر دے، یعنی کہ جو سورہ فاتحہ میں چیزیں مانگی گئی ہیں اس کے بارے میں کہنا اے اللہ یا قبول فرما یا ایسے ہی کر دے۔ یہ لفظ قرآن مجید کا حصہ نہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ اسے قرآن مجید کے ساتھ نہیں لکھا گیا،
امام کے وَلَضَّالِينَ کہنے پر اور امام مقتدی دونوں کو آمین کہنا چاہیے، یعنی نماز میں جب سورہ فاتح پڑھی جائے تو پھر دونوں کو آمین کہنا چاہیے، مقتدی کو امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنا چاہیے۔ اس کے متعلق احادیث موجود ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب امام غیر المغضوب علیہ وَلَضَّالِينَ کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 782 782۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے یہ 780۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب امام وَلَضَّالِينَ کہے تو تم آمین کہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے بلند آواز سے آمین کہی اور دائیں اور بائیں سلام پھیرا، یہاں تک کہ میں نے آپ کے رخسار کی سفیدی دیکھ لی۔ وائل بن حجر ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وَلَضَّالِينَ پڑھتے تو آمین کہتے اور اس کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتے۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِينَ پڑھا اور اس کے ساتھ اپنی آواز کو لمبا کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہودیوں نے تم پر کسی چیز میں وہ حسد نہیں کیا جو انہوں نے آمین کہنے اور سلام میں تم پر حسد کیا۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور مسند احمد کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔ آخر میں ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا یہود و نصارہ کے حوالے سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، فرمایا کہ تم ضرور، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کی ضرور بھی ضرور پیروی کرو گے اور ایسے مشابہت کرو گے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے۔ اب ایک جوتا اور دو جوتا، ان دونوں کو برابر رکھو، فرق ہوتا ہے بناوٹ میں؟ نہیں ہوتا، رنگ میں نہیں ہوتا فرق، تو لہذا تم بھی ان جیسے بالکل ویسے ہی لگو گے۔ تو آج کا دور، اس دور میں ہم یہود و نصارہ کی وہ مشابہت کر رہے ہیں اور بہت سارے کاموں میں کر رہے ہیں، خاص طور پر ان کے شرکیہ کام، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے غلو کیا اور اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا کہا، ایسے ہی مسلمانوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو کیا، بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے میری امت کے لوگوں تم مجھے اس طرح بڑھا چڑھا کر پیش نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، ہم مسلمانوں نے کہا نور من نور اللہ، کہ اللہ کے رسول اللہ کے نور کا نور ہے، تو لہذا اللہ کے نور سے نور کہنا بھی اللہ کا حصہ بنانا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا بھی اللہ کا حصہ بنانا ہے۔ دوسری خرابی عیسائیوں کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنے صلحاء اور انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا اور اس پر وہ مجاور بن کر بیٹھتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا لا تتخذوا قبری وثنا، میری قبر کو بت مت بنانا، میری قبر کو عبادت گاہ مت بنانا۔ تو آج مسلمانوں نے اپنے بزرگوں نیک لوگوں کی قبروں کو دربار اور آستانے بنا لیا، پھر وہاں جاتے ہیں اور جا کر جھکتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، دیگیں چڑھاتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں مدد کے لیے۔ تو یہ بالکل ان نصارہ والا طریقہ ہے کہ انہوں نے اپنی امت کے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا تھا، ہم نے بھی اپنے بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ صالحیہم، کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو اور اپنے صالح اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا تھا، اللہ ان پر لعنت کرے۔ تو یہ شرک ہمارے اندر بھی موجود ہے۔
اگر یقین نہ ہے تو ہندوستان اور پاکستان میں دیکھ لیا جائے، ہندوستان میں کتنی بڑی بڑی درگاہیں، وہاں پر کیا کچھ ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ اب اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بادشاہ دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا۔ لیکن ہم اولاد کہاں مانگ رہے ہیں؟ ہم جاتے فلاں بابے کے دربار پر جاؤ اور وہاں سے جا کر مانگو، پھر بیٹا مل جائے گا، کاروبار چل جائے گا، شفا ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گی۔ تو یہ ساری کی ساری مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی۔ یہی تو ہم نے نماز میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی تو ہم نے کہا، تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہی تو ہم نے کہا۔ اور یہود و نصارہ کے طریقے پر ہم نہیں چلیں گے، ان سے تو ہم نے پناہ مانگی ہے۔ لیکن ہم یا جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہو کتنے سارے مسلمان ہیں جو اس رستے پر چلے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ باتیں ایسی ہیں جو تلخ ہے، ہو سکتا ہے کسی کو یہ باتیں ناگوار گزرے، لیکن میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا درد دل کے ساتھ ان کو سمجھو۔ اس میں موافقت مخالفت کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں ہماری نجات کا مسئلہ ہے، ہماری آخرت کا مسئلہ ہے، ہماری کامیابی کا مسئلہ ہے۔ یہ توحید اور شرک کا مسئلہ ہے، یہ کسی گروہ کا، کسی فرقے کا، کسی شخصیت کا، کسی عالم کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کا مسئلہ، یہ حدیث کا مسئلہ ہے کہ جن چیزوں سے ہمیں اللہ نے، جن چیزوں سے ہمیں اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، ہم ان کاموں سے منع ہو جائیں، ہم وہ کام نہ کریں۔ اسی میں ہماری فلاح ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے، اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے دین پر، ایمان پر، اسلام پر زندہ رکھے۔ اور میں یہ دعا کرتا ہوتا ہوں تو آپ سب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے جب کہیں دنیا میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو کچھ فرشتے آتے ہیں اور وہ ڈھونڈتے ہیں ایسی جگہوں کو، اور پھر وہ جب مجلس ختم ہوتی ہے تو پھر اللہ کی طرف جاتے ہیں لوٹ کر، پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں بھائی کہاں سے آئے ہو؟ وہ بتاتے ہیں اللہ دنیا میں فلاں جگہ پر قرآن پڑھا جا رہا تو وہاں سے آئے۔ پھر اللہ پاک پوچھتے ہیں بتاؤ بھی وہ کیا مانگتے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں یا اللہ وہ جنت مانگتے تھے۔ تو اللہ پاک فرماتے تم سب گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو جنت عطا کر دی۔ اور پھر اللہ پاک پھر پوچھتے ہیں وہ کسی سے ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ہاں وہ جہنم سے خوف کھاتے تھے، پناہ مانگتے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان سب کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو آخر میں یہ بات دل میں ضرور دہرایا کرو، دعائیں ضرور کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں جنت عطا کر دے۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار۔ اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، مجلس ختم کرتے ہیں، تو پھر ایک دعا اور بھی ساتھ شامل کر لیا کریں کہ یا اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، یا اللہ مسلمانوں کو دنیا میں عزت دے دے، عروج دے دے، غلبہ دے دے۔ اور ایک دعا بہت ہی خاص دعا ہے، وہ بھی ضرور کیا کرو، وہ یہ ہے اے اللہ جن بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں اور ان کے پاس اولاد نہیں، اللہ ان کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما دے۔ یہ بھی ہمیں دعا ضرور کرنی چاہیے۔ آخر میں وہی گزارش جو ہم نے کل بھی کی تھی کہ یہ جو ہمارا اب تفسیر کا لیکچر ہے، یہ سارے کا سارا ہمارا یوٹیوب چینل ہے کہف اسٹوڈیو TIT82 بائے پروفیسر طاہر اسلام طاہر۔ تو وہ آپ جائیں سرچ کریں تو وہاں پر یہ اپلوڈ ہو جاتا ہے، تو وہاں سے آپ سن سکتے ہیں، اس کو آگے بھی پہنچائیں انشاءاللہ الرحمن، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس محنت کو قبول فرمائے، خاص طور پر ہمارا ادارہ علوم اکیڈمی، اللہ اس کے بنانے والوں کو، چلانے والوں کو، ایڈمن کو، خاص طور پر ہمارے دانیال بھائی جو اتنی محنت کوشش کاوش کرتے ہیں، اللہ ان کو اور ان کے معاونوں مددگار جو لوگ ہیں، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان سب کی محنت کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور ماشاءاللہ بہت ساری بہنیں دعائیں دے رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو میرے حق میں قبول فرمائے، آپ کی حق میں بھی قبول فرمائے۔ تو دادا آج یہاں آپ نے ہمارے ساتھ